धुंध हो या गुब्बार, हमेशा असल मंजर आंखें देख ही नहीं पाती। वो भी दिल में एक ऐसा गुब्बार लिए फिरता था जिसे अगर वो ना निकालता तो जाने मज़ीद कितने अजीम गुनाह सरजर्द हो चुके होते। लेकिन जो रास्ता उसने चुना उसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी खुद अपनी ज़ात को हुआ। अब क्या किया जाए कि ज़मीर के सुकून ने उसे अपने लिए किसी अमल पर शर्मिंदा ही नहीं होने दिया, लेकिन कानून के मुहाफ़िज़ भी अपने फ़राइज़ अदा करने से गाफिल नहीं रह सकते। सो वही हुआ जिसका डर था। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। दरअसल बात बहुत मामूली नौइयत की थी, लेकिन फ्रैकेन ने जज्बात में आकर अपने नामाकुल रवैयों से इस मामले को खासा संगीन और पेचीदा बना दिया था। गोया अब ये बात मामूली नहीं रही थी, बल्कि यक बयक गैर मामूली हैसियत इख्तियार कर चुकी थी और काबिल दस्त अंदाजी पुलिस भी। वो माह अक्टूबर की एक गुलाबी सुबह थी। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक दूर दराज थाने में थी। मेरे थाने का सबसे नज़दीकी कस्बा मौजा वारिस नगर था। वारिस नगर की आबादी 1000 से ऊपर ही थी। मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस कस्बे में 250 से 300 घर मौजूद थे। थाने से वारिस नगर का फासला लगभग 2 फरलांग था। मैं हस्ब मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो बरामदे में मुझे निफ्स दर्जन के करीब अफराद दिखाई दिए, जिनमें 1-2 औरतें भी थीं। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर कांस्टेबल सुलेमान को अंदर बुलाया और पूछा, सुलेमान, ये बाहर इतना रश क्यों है? मलिक साहब, आज सुबह वारिस नगर के वैसनिक 2 भाइयों में बड़ा शदीद नौयत का झगड़ा हो गया है। कांस्टेबल ने बताया, छोटे भाई ने बड़े भाई को बेदरीक मारा है। मुतासरा शख्स और इसकी घरवाली रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। बाकी आस पड़ोस के कुछ लोग भी उनके साथ हैं। आस पड़ोस वालों को बाहर ही रहने दो और पिटने वाली शख्स को मेरे पास ले आओ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ओके सर, कहते हुए सुलेमान मेरे कमरे से निकल गया। चल नमाज के बाद जब वो वापस आया तो मेरे तलब करदा शख्स के साथ उसकी बीवी भी थी। मैंने सवाली नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, ये ज़ायदा ज़िद करके ज़बरदस्ती अंदर चली आई है। कह रही थी मेरा खाविन तो बिल्कुल बुद्धू है, ये क्या रिपोर्ट लिखवाएगा, मैं खुद थानेदार से बात करूँगी। मैंने चौंक कर ज़ाहिरा नामी उस औरत की तरफ देखा। वो मुतनासिब बदन की मालिक एक दराज कामत औरत थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। बाद आता मुझे मालूम हुआ कि वो 28 बरस की थी। ज़ाहिरा के चेहरे और आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक और होशियारी पाई जाती थी। मैंने इन दोनों मियाँ बीवी को अपने सामने बैठने के लिए कहा और कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा कर दिया। सुलेमान के जाते ही ज़ायदा फरियादी लहजे में बोली, आप खुद अपनी आंखों से देख लें थानेदार साहब, इस मरण जोगे सिद्दीक ने मार मार कर हनीफ का क्या हाल कर दिया है। हनीफ ज़ाहिरा के शौहर का नाम था और सिद्दीक हनीफ से 2 साल छोटा था। हनीफ की उम्र 32 साल थी और हालत दिगर गो उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। चेहरा खून आलूद था। सर पर लगने वाली किसी भारी ज़र्ब ने उसके चेहरे के अलावा लिबास के बाज़ हिस्सों को भी खाकदार कर दिया था कि तमाम धब्बे हनीफ के अपने ही खून के थे। उसकी सूरत देखकर ही अंदाज़ा हो जाता था कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी धुलाई की है। मैंने कुर्सी से उठकर सबसे पहले हनीफ के सर वाली चोट का बागौर मुआयना किया। अगरचे उसकी खोपड़ी 2-3 जगह से मुतासिर हुई थी, लेकिन वहाँ के ज़ख्म इतने ख़तरनाक नहीं थे कि उसे फौरी तौर पर किसी हंगामी तबी अमदाद की ज़रूरत होती। सर के अलावा हनीफ के चेहरे और हाथों पर भी मामूली नौयत के 3-4 कट लगे थे। ये कट किसी तेज़धार आले के नहीं थे। मुझे समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि सिद्दीक ने किसी शाम चढ़ी लाठी की मदद से अपने भाई हनीफ को बुरी तरह ज़ोरकौब किया था। मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा और ज़ाहिरा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, तुम्हारी नज़र में हनीफ एक बुद्धू इंसान है कि खुद पर गुजरने वाली क़यामत का हाल मुझे नहीं बता पाएगा? आप हनीफ से पूछ कर देख लें। वो चमक कर बोली, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गलत कह रही हूँ या सही। हाँ भाई हनीफ, पहले मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या हो? मैंने मजरूब शख्स की तरफ देखते हुए सवाल किया। मैंने अपने घर में करियाने की एक दुकान खोल रखी है सरकार, उसने सादा से लहजे में जवाब दिया। मेरी दुकान में ज़रूरत की हर शे मिल जाती है। इसके अलावा मैंने अपनी दुकान के बाहर तमाम मौसमी सब्जियां भी लगा रखी हैं। और छोटे भाई सिद्दीक से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है जो उसने मार मार कर तुम्हारा ये हशर कर दिया?
میں نے رسانیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ دشمنی تو کوئی نہیں جناب، بس ہماری بات چیت بند ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہم آمنے سامنے کے گھروں میں رہتے ہیں مگر کافی عرصے سے میل ملاقات نہیں۔ جب میل ملاقات ہے اور نہ ہی بات چیت، تو پھر اس نے تمہارے ساتھ یہ مار پیٹ کیوں کی ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا۔ کیا صدیق کا دماغی توازن درست نہیں ہے؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں تھاندار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ صدیق کی بیوی کلثوم نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ وہ غصے کا تو تیز تھا ہی، اوپر سے اس نے خود سے 5 سال بڑی عورت سے شادی کر لی، اور وہ بھی ایک بیوہ۔ کلثوم بہت ہی چالاک ہے تھاندار صاحب، اس نے صدیق کو الو کا گوشت کھلا کر اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کے بیچ کھچاؤ اور چپکلش کی وجہ بھی یہی عورت ہے۔ کل والا واقعہ بہت ہی معمولی سا تھا، لیکن کلثوم نے اسے صدیق کے سامنے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ وہ آج صبح ہی مجھ پر چڑھ دوڑا۔ کل والے واقعے کے بارے میں مجھے کھل کر بتاؤ، میں نے کہا۔ صدیق نے بکریاں پال رکھی ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کل سے پہر میں صدیق کی بکریوں نے میری دکان کے باہر رکھی سبزیوں پر دھاوا بول دیا۔ پالک، میتھی اور پتوں والی دوسری سبزیوں کو ان بکریوں نے چارہ سمجھ کر اپنے اندر اتار لیا۔ مجھے جب بکریوں کی اس کھلی غنڈہ گردی کا پتہ چلا تو میں نے انہیں وہاں سے بھگانے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا۔ میں نے ڈنڈے کو زمین پر مارتے ہوئے اپنی سبزیوں کو بچانے کی کوشش کی، مگر میری ڈانٹ، پھٹکار، للکار اور ہشکار بیکار گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندھی بہری ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اسی افراتفری میں میرا گھمایا ہوا ایک ڈنڈا ایک بکری کے سر پر لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ بکری ٹھنڈی ہو گئی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب، میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں صدیق کی کسی بکری کی جان لے لوں۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک اتفاق تھا۔ بس جھنجھلاہٹ میں میرا ہاتھ کچھ زیادہ زور سے چل گیا تھا۔ میں نے موقع پر ہی واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر صدیق کہے گا تو میں اپنی سبزی کا نقصان بھول کر اس کی بکری کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس روز صدیق گھر میں موجود نہیں تھا۔ آج صبح جب وہ واپس آیا تو پتہ نہیں کلثوم نے اس کے کان میں کیا پھونکا کہ وہ لاٹھی سے مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ بس یہی ساری کہانی ہے تھاندار صاحب، کافی افسوسناک کہانی ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، پھر پوچھا، کیا تم اب بھی مرنے والی اس بکری کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو؟ جی سرکار، زبان سے ایک بار جو بات کہہ دی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تو ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ، یہ پھٹا ہوا لباس تبدیل کرو اور اپنے زخموں پر کوئی دوا مرہم لگاؤ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ سمجھ لو کہ میں نے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کی رپورٹ درج کر لی ہے۔ میں صدیق کو تھانے بلا کر اس واقعے کی تفتیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے یقین ہے آپ میرے ساتھ انصاف کریں گے۔ میں تمہارے یقین پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، میں نے پرعزم انداز میں کہا۔ اس حوالے سے تم مطمئن رہو۔ پھر میں نے زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، زاہدہ، حنیف اتنا بھی بدو نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ رکھا ہے۔ اس نے تو اپنے کیس کو بڑے اچھے انداز میں میرے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ یہ تو تھانے آنے اور رپورٹ لکھوانے کے لیے بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں ساتھ آئی ہوں۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ صدیق کی کھلی غنڈہ گردی کے ثبوت کے طور پر ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی جن کے سامنے صدیق نے میرے خاوند کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے۔ میں پہلے صدیق کو تھانے بلا کر اس سے کڑی پوچھ تاچھ کر لوں، اس کے بعد اگر تمہاری یا کسی اور کی گواہی کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس کام کو کر گزرنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کروں گا۔ وہ دونوں میاں بیوی مطمئن ہو کر چلے گئے۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے صدیق میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر اسے تھانے بلا لیا تھا۔ صدیق ایک پست قامت اور فربہ اندام شخص تھا۔ اس کی آنکھیں، بھویں اور چہرے کے عضلات کو دیکھ کر فوراً اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ غصے کا تیز اور جھگڑالو قسم کا انسان ہوگا۔ حنیف نے بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ اپنے تھانے بلانے پر وہ خاصا برہم نظر آتا تھا۔ اس نے میرے پاس پہنچتے خفگی آمیز لہجے میں پوچھ لیا تھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے کس جرم میں تھانے بلایا ہے؟ تم تو مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کہ حنیف تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا بڑا بھائی ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ سگا یا سوتیلا؟ میں نے سوالی نظر سے اسے گھورا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا،
बदकिस्मती से सका जनाब। उसके लहजे से बाखूबी अंदाज़ा हो जाता था कि वो अपने बड़े भाई के लिए दिल में किस नौयत के मुनाफराना जज्बात रखता था। थोड़ी देर पहले हनीफ मेरे सामने बैठा हुआ था। वो सिद्दीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, लेकिन उसका अंदाज बड़ा धीमा था। उसने मुंह से आंख निकाले बगैर सिद्दीक की शिकायत की थी और मेरे इत्मीनान दिलाने के बाद वो चुपचाप वापस चला गया था, जबकि सिद्दीक के तेवर और तर्ज तकल्लुम को देखकर ऐसा महसूस होता था कि हनीफ ने उसे गर्म तवे पर बिठा दिया हो। कोई अपने बड़े भाई को ऐसे वहशियाना अंदाज में मारता है? मैंने कदर सख्त लहजे में कहा। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हारे कारनामे की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। उनके साथ 4-5 ऐसे अफराद भी थे जिनके सामने तुमने अपने बड़े भाई के कपड़े फाड़े और मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया है। बताओ, तुमने अपने सगे भाई के साथ ऐसा बेरहमाना बर्ताव क्यों किया? अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थानेदार साहब। वो मायने खत अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। ये आंख जाहिदा की लगाई हुई है। उसकी ईमा पर हनीफ ने घर के मामले को थाने तक पहुंचाया है। जिस तरह हनीफ और उसकी बीवी जाहिदा ने मुझे बताया था कि सिद्दीक का दिमाग उसकी उम्र से बड़ी बीवी कुलसुम के हाथ में है। वो जैसा चाहती है सिद्दीक को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। कुछ इसी नौयत के ख्यालात का इजहार सिद्दीक हनीफ की बीवी जाहिदा के बारे में भी कर रहा था। मेरे लिए इस सूरत हाल में हैरत वाली कोई बात नहीं थी। देवरानी और जेठानियों के माबिन इस किस्म के मुखासमाना मामला चलते रहते हैं, जिनके मौजूद असरात भाइयों में ताल्लुकाती खलीज हाइल कर देते हैं। हनीफ और सिद्दीक भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का शिकार दिखाई देते थे। जब कोई शख्स कानून को अपने हाथ में ले ले तो फिर वो मामला घरेलू नहीं रहता सिद्दीक। मैंने उसके दिमाग के कीड़े झाड़ते हुए ठोस अंदाज में कहा। तुमने आज सुबह हनीफ का जो हशर नशर किया है वो सीधा सीधा पुलिस केस है। अभी तो ये मामला थाने तक पहुंचा है। अगर तुम लोगों ने मुझसे ताउन करते हुए बंदे दे पुत्र बनने का वादा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ एक सख्त किस्म का चालान तैयार करके तुम्हें हवाले अदालत कर दूंगा। फिर तुम जेल में बैठकर चक्की पीसते रहना। ये तो सरासर ज़्यादती वाली बात है थानेदार साहब। वो नीम एहतजाजी अंदाज में बोला। अगर जेल ही जाना है तो फिर मैं अकेला क्यों? वो इसलिए कि तुमने अपने बड़े भाई को नाहक मारा है। मैंने एक ही लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से हनीफ की हालत अबतर देखी है। उसका लिबास बदन लहू लहान था। तुमने उम्र का लिहाज किया और ना ही रिश्ते का। लगता है तुम्हारे अंदर कोई खून ख़वार दरिंदा छुपा हुआ है। ऐसे खौफनाक जानवरों का ठिकाना जेल ही है। सब पता है मुझे। वो एक इत्तेफाकी हादसा था। तुम्हारी बकरियों ने हनीफ की सब्जियों को तहस नहस कर डाला था। वो तो डंडे की मदद से उन्हें डराकर हाँकने की कोशिश कर रहा था। बस एक डंडा कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल गया, जिसके नतीजे में बकरी जान से गई। लम्हाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। हनीफ ने कल सेपहर मौके पर ही ऐलान कर दिया था कि अगरचे उसकी नीयत बकरी की जान लेने की हरगिज़ नहीं थी, फिर भी वो फौत होने वाली बकरी की कीमत देने को तैयार है। मेरा ख्याल है इसके बाद किसी मारपीट की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। आप हनीफ के बारे में कुछ नहीं जानते थानेदार साहब। वो अजीब से लहजे में बोला। वो ऊपर से बहुत मिस्कीन और ठंडे दिमाग का नज़र आता है, लेकिन मैं उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो एक किना परवर और मुंतकिल मिजाज शख्स है। वो एक ऐसी होशियारी से चाल चलता है कि सामने वाले को उसकी अय्यारी का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता। मुझे यकीन है कि बकरी वाले इस वाक़े के पीछे मेरा थप्पड़ छुपा हुआ है। तुम्हारा थप्पड़? मैंने उलझन ज़रा नज़र से उसे घूरा और पूछा। सिद्दीक, ये थप्पड़ वाला क्या माजरा है? मैं आपको बताता हूँ जी। वो गहरी संजीदगी से बोला। चंद रोज़ पहले की बात है जनाब। मेरा 5 साला बेटा अमजद गली में खड़ा खोए मलाई वाली कुल्फ़ी खा रहा था। हनीफ का बेटा सुफियान अपने छोटे से फुटबॉल के साथ उधर आ निकला। मैं ये मानता हूँ कि छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, लेकिन सुफियान का मामला ऐसा है कि शैतान भी उससे पनाह मांगता है। उसने तमाम बच्चों का नाक में दम कर रखा है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि सांस हमवार करने की गर्ज से वो थमा, फिर सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। सुफियान ने अमजद से खोए मलाई वाली कुल्फ़ी छीनने की कोशिश की। अमजद ने घर की जानिब भागने की कोशिश की तो सुफियान ने उसके कुल्फ़ी वाले हाथ पर फुटबॉल मार दी। कुल्फ़ी अमजद के हाथ से छूटी और ज़मीन पर गिरकर मिट्टी में लोट-पोट हो गई। उस पर अमजद बुलंद आवाज़ में रोने लगा। मैं अपने बेटे की आवाज़ सुनकर घर से निपाहिर निकला और मैंने एक अजीब मंजर देखा। सुफियान मिट्टी से लथड़ी हुई कुल्फ़ी को ज़बरदस्ती अमजद के मुंह में घुसाने की कोशिश कर रहा था। वही नामाकूल की औलाद, ये क्या कर रहे हो? मैंने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सुफियान से कहा। छोड़ो मेरे बच्चे को।
سفیان نے امجد کو تو چھوڑ دیا اور میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ چاچا ذرا زبان سنبھال کر بات کر، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بدتمیز لہجے میں بولا۔ میرا ابا نامعقول نہیں ہے اور نہ ہی میں نے امجد کی کلفی جان بوجھ کر گرائی ہے۔ بس میری فٹ بال کلفی پر لگی اور وہ امجد کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا گری۔ اتنی سی بات کے لیے تم میرے باپ کو گالی کیوں دے رہے ہو؟ ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، امجد نے روتے ہوئے مجھے بتایا۔ اس نے پہلے مجھ سے کلفی چھیننے کی کوشش کی تھی، جب میں نے نہیں دی تو پھر اس نے کلفی پر فٹ بال مار کر نیچے گرا دی۔ ہاں تو گرا دی، سفیان نے امجد کو گھورا، پھر چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ تم اور تمہارا باپ میرا جو بھی بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لو۔ مالک صاحب کلفی بہت معمولی سی چیز ہے، صدیق نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اگر معاملہ کلفی کے ضائع ہونے تک رہتا تو میں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن سفیان کی اکڑ اور بدتمیزی نے میرا دماغ گھما دیا۔ پھر یکا یک میرا ہاتھ گھوم گیا اور میں نے ایک سناٹے دار تھپڑ سفیان کے گال پر جڑ دیا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا اور پھر پوچھا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت حنیف کہاں تھا؟ تم دونوں بھائیوں کے گھر آمنے سامنے ہیں اور حنیف نے اپنے گھر میں پرچون اور سبزی کی دکان کھول رکھی ہے۔ کیا حنیف نے تمہیں سفیان کو تھپڑ مارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں جناب، اس وقت حنیف کی دکان بند تھی، اس نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس روز حنیف بازار سے اپنی دکان کے لیے سودا لینے گیا ہوا تھا۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ حنیف نے اپنے بیٹے سفیان کو پڑنے والے تھپڑ کے بدلے کے طور پر تمہاری بکری کی جان لی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی۔ جی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پر سوک لہجے میں بولا۔ حنیف بڑے دھیمے انداز میں کام کرتا ہے، اس نے میرے تھپڑ کا جواب دینے میں پورا ہفتہ لگا دیا۔ تھاندار صاحب اس کی ہوشیاری چلاکی کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ بکری میری مری اور رپورٹ بھی میرے خلاف درج کرا دی اس نے۔ کتنا دماغ ہے اس کے پاس۔ میں صدیق کے سامنے بار بار یہ نہیں دہرانا چاہتا تھا کہ تم نے بھی تو حنیف کو بے دریغ پیٹا ہے۔ یہ تو سگے بھائیوں کا تنازع تھا، لہٰذا مجھے ان کے بیچ مصالحت کی کوشش کرنا تھی، اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں کوئی ایسی راہ نکالوں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ آج تک جو کچھ بھی ہوا صدیق، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسے بھول جاؤ۔ تعلق روک بن جائے تو اسے توڑنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تم دونوں بھائیوں کی اگر آپس میں نہیں بنتی تو ایک دوسرے سے دور رہو۔ میں حنیف کو بھی یہی بات سمجھاؤں گا اور اس سے تمہاری بکری کی قیمت بھی لے کر دوں گا۔ تمہیں ایک دوسرے کے منہ لگنے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی تھانیدار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کوئی چھوٹا ننھا نہیں ہوں سرکار، زمانے کی اونچ نیچ کو بخوبی سمجھتا ہوں۔ آپ حنیف کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ شکل سے بھولا بھالا اور معصوم نظر آتا ہے مگر اندر سے پورا ہے۔ ایسا میسنا بندہ ہے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے سمجھا بجھا کر صدیق کو واپس بھیج دیا۔ اگلی صبح میں نے حنیف اور صدیق کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے انہیں بلانے کے لیے کانسٹیبل غلام غوث کو وارث نگر بھیجا تھا اور یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہ آئے۔ میرا اشارہ خصوصی طور پر زاہدہ اور کلثوم کی طرف تھا۔ میں دونوں بھائیوں کے بیچ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایسے موقع پر ان کی بیویوں کی موجودگی کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر سکتی تھی۔ گزشتہ روز میں نے حنیف کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ صدیق کو اس کی فوت ہونے والی بکری کی قیمت دے گا، اس لیے وہ کچھ رقم جیب میں ڈال کر تھانے آیا تھا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں ان دونوں بھائیوں کو اخوت اور بھائی چارے پر ایک لیکچر دیا، پھر صدیق سے پوچھا، حنیف کے ہاتھ سے تمہاری بکری کی جان چلی گئی تھی، حنیف تمہارا نقصان پورا کرنا چاہتا ہے، بتاؤ یہ تمہیں کتنے پیسے دے؟ میری وہ بکری 15 روپے سے کم کی نہیں تھی، صدیق نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے سوالی نظر سے حنیف کی جانب دیکھا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تھانیدار صاحب، جو بکری میری غلطی سے جاں بحق ہوئی اس کی قیمت 10 یا 12 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن چونکہ اس فساد کو ختم کرنا ہے اس لیے میں صدیق کو 15 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 70 سال پہلے کا ہے، لہٰذا آپ بکری کی قیمت پر حیران و پریشان نہ ہوں۔ وہ سستائی کا زمانہ تھا۔ ایک عام آدمی کی ماہانہ تنخواہ 25 سے 30 روپے ہوا کرتی تھی۔ جو بکری اس وقت زیر بحث ہے، آج 2021 میں اس کی قیمت 20 سے 25 ہزار تک ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں بھائی تھانے سے رخصت ہوئے تو میں نے اطمینان بھری سانس لی۔ بظاہر یہی دکھائی دیتا تھا کہ میں نے حنیف اور صدیق کے بیچ صلح صفائی کرا دی ہے اور اب ان کی طرف سے کوئی لڑائی جھگڑے کی خبر سننے کو نہیں ملے گی۔ یہ میرا ذاتی خیال تھا اور قدرت میرے اس خیال پر بڑے معنی خیز انداز میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔
صدیق کے بیٹے امجد کی کلفی گرنے کا واقعہ 4 اکتوبر کو پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں صدیق نے حنیف کے بیٹے سفیان کے گال پر زناٹے دار تماچہ رسید کر دیا تھا۔ صدیق کی بکری حنیف کے ہاتھوں 11 اکتوبر کو ماری گئی تھی۔ 12 اکتوبر کی صبح صدیق نے حنیف کو باقول شخص کاسٹک سوڈا سے دھو ڈالا تھا۔ 13 اکتوبر کی صبح میں نے دونوں بھائیوں میں راضی نامہ کرا دیا تھا۔ اس کے بعد صرف 14 اکتوبر کا دن سکون سے گزرا۔ 15 اکتوبر کی صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل عباس اختر نے میرے پاس آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، کسی نے صدیق کو قتل کر دیا ہے، ادھر کھیتوں میں اس کی لاش پڑی ہے۔ عباس اختر کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، عباس، قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے ایک تانگا منگوایا اور فوراً سے بیشتر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل عباس اختر کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ موضع وارث نگر میرے تھانے سے محض 2 فرلانگ یعنی 440 گز کے فاصلے پر مغربی سمت میں واقع تھا، لہٰذا ہم ایک چند ہی منٹ میں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں صدیق کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جائے واردات کو سمجھنے کے لیے اس کے محل وقوع کی جانکاری کی بڑی اہمیت تھی۔ میرا تھانہ ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ مذکورہ نیم پختہ سڑک شمالاً جنوباً رواں دواں تھی۔ شمالی سمت میں بہت آگے جا کر ضلع لائل پور کا شہری حصہ آتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ موضع وارث نگر میرے تھانے کی مغربی سمت میں 2 فرلانگ کی دوری پر واقع تھا۔ میرے تھانے سے ایک کچا راستہ سیدھا وارث نگر کی طرف جاتا تھا، جو وارث نگر کے پہلو سے گزرنے کے بعد آگے موضع چمن آباد کی جانب نکل جاتا تھا۔ وارث نگر اور چمن آباد کے بیچ 8 میل کی مسافت تھی۔ خاص بات یہ کہ مذکورہ کچے راستے کے متوازی ایک چھوٹی نہر بھی تھی جو سوا بے معنی نالہ کہلاتی تھی۔ یہ نہر دائیں بائیں کی زرعی اراضی کو کما حقہ سیراب کیا کرتی تھی۔ صدیق کی لاش گاؤں سے کم و بیش 1 فرلانگ کے فاصلے پر مغربی جانب کھیتوں کے اندر پڑی ملی تھی۔ کچے راستے سے اس مقام کا فاصلہ لگ بھگ نصف فرلانگ رہا ہوگا۔ لاش جس کھیت کے اندر پائی گئی تھی اس کے بیشتر حصے پر فصل کھڑی تھی۔ جائے وقوع پر درجن بھر افراد موجود تھے جن میں مردوں کی تعداد غالب تھی۔ میرے وہاں پہنچتے ہی سب لوگ جائے واردات سے دور ہٹ گئے۔ میں اور کانسٹیبل پولیس یونیفارم میں تھے۔ میں لاش کے نزدیک اکڑو بیٹھ کر باغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ 2 روز پہلے صدیق کو میں نے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھا تھا۔ جب میں نے دونوں بھائیوں میں راضی نامہ کرایا تھا، اس کی بدقسمتی کہ اب اسے زندہ انسانوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صدیق کی لاش پر نگاہ پڑتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ اس کی گردن کو کسی شکیل قلب شخص نے بڑے وحشیانہ انداز میں مقامی شیرک سے کاٹ ڈالا تھا، جیسا کہ کسی قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لاش کے نزدیک ہی نم زمین پر مجھے جمع ہوا خون بھی دکھائی دیا۔ صدیق کے کپڑوں پر نظر آنے والے خون کی بھی یہی کیفیت تھی، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل نے گزشتہ رات سے پہلے کے درمیانی حصے میں صدیق کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ لاش کے مزید معائنے سے یہ انکشاف ہوا کہ صدیق کی گردن پر کوئی تیز دھار آلہ آزمانے سے پہلے اس کی کھوپڑی پر کسی شام چڑی لاٹھی سے وار کیے گئے تھے۔ اس کے سر کا عقبی حصہ بری طرح متاثر ہوا تھا۔ بے خبری میں اس کے سر کو نشانہ بنا کر اسے بے بس کیا گیا اور پھر اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ صورتحال خاصی پیچیدہ اور سنسنی خیز تھی۔ میں نے صدیق کی لاش کے ارد گرد کی زمین کا جائزہ لیا تو کام کی ایک اور بات سامنے آ گئی۔ جس مقام پر اس وقت صدیق کی گردن کٹی لاش پڑی تھی، بے شک قاتل نے وہیں پر اسے فنا کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن وہ اپنے قدموں سے چل کر وہاں تک نہیں پہنچا تھا، بلکہ کسی نے زمین پر گھسیٹ کر وہاں پہنچایا تھا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر میں نے بڑی باری بینی سے کھیت کے اس حصے کا جائزہ لیا جہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی۔ اگلے ہی چند منٹ میں معاملے کی تہہ میں اتر گیا۔ میرے تفتیشی ذہن نے جو نتیجہ اخذ کیا اس کے مطابق قاتل نے وارث نگر سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر کچے راستے کے کنارے شام چڑھی لاٹھی کے خوفناک وار کر کے صدیق کو زمین پر گرا دیا تھا۔ بعد ازاں وہ بے ہوش صدیق کو گھسیٹتے ہوئے اس مقام پر لے آیا تھا جہاں تک فصل کاٹی جا چکی تھی۔ پھر اس جگہ پر اس نے صدیق کی شیرک کاٹ ڈالی تھی۔ اس عمل میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ قاتل نہایت ہی بے رحم اور سفاک تھا، اور وہ صدیق کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ ناپسندیدگی اور نفرت رکھتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل عباس اختر کی مائیت میں گھوم پھر کر جائے وقوع کے گرد و نواح کا جائزہ لیا، لیکن ہمیں آلے قتل یا کوئی دوسری اہم چیز ہاتھ نہیں لگی۔
جو کسی بھی زاویے سے صدیق کے قتل پر روشنی ڈالتی ہو۔ موجودہ صورتحال میں اغلب الامکان اس بات کا تھا کہ قاتل یا تو آلے قتل کو اپنے ساتھ لے گیا تھا یا پھر اس نے اسے چلتی ہوئی نہر میں پھینک دیا تھا۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد صدیق کی گردن کٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے عباس اختر کی نگرانی میں ضلع اسپتال روانہ کر دیا اور خود وہاں موجود افراد سے پوچھ تاچھ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے اسی شخص کو گھیر لیا جس نے صدیق کی لاش دریافت کی تھی۔ مذکورہ شخص کا نام کبیر احمد معلوم ہوا۔ کبیر کی عمر 45 سال کے قریب تھی اور وہ ایک سادہ لوگ دیہاتی تھا۔ کاشتکاری اس کا پیشہ تھی۔ میرے استفسار پر کبیر احمد نے مجھے بتایا کہ وہ اسی کھیت میں فصل کی کٹائی کر رہا تھا جہاں پر صدیق کی لاش پڑی ملی تھی۔ گزشتہ روز کے ادھورے کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ آج صبح جیسے ہی کھیتوں میں پہنچا تو اس نے وہاں کسی شخص کو بے ترتیب پڑے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ جب وہ مذکورہ شخص کے نزدیک گیا تو اس نے صدیق کو پہچان لیا اور یہ بات بھی اس کے علم میں آ گئی کہ کسی نے صدیق کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس صورتحال نے کبیر کو حد درجہ بدحواس کر دیا اور اس نے بے اختیار دوسرے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 افراد وہاں جمع ہو گئے۔ آنے والے چند منٹ میں صدیق کی موت کی خبر پورے وارث نگر میں پھیل چکی تھی اور اس کے بعد ہی اس افسوسناک واقعے کی اطلاع میرے تھانے تک پہنچائی گئی تھی۔ کل تم نے کتنے بجے تک اس کھیت کی فصل کی کٹائی کا کام کیا تھا؟ میں نے کبیر احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کام سے ہاتھ روک لیا تھا تھانے دار صاحب، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ پھر میں نے کٹی ہوئی فصل کو کھوتا گاڑی میں لادا اور گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ آج تمہاری کھوتا گاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑانے کے بعد اس سے سوال کیا۔ کیا آج تمہارا کٹائی کا پروگرام نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ دراصل میں دن میں جب کھانا کھانے اپنے گھر جاتا ہوں تو تب فصل اٹھانے کے لیے کھوتا گاڑی ساتھ لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ آج صبح جب تم اس کھیت میں پہنچے تو تم نے ادھر ادھر کوئی غیر معمولی حرکت محسوس کی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اور کل شام؟ میں نے بادستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تم نے کوئی عجیب یا پراسرار چیز دیکھی ہو؟ بالکل نہیں تھاندار صاحب۔ تمہارے خیال میں صدیق کی موت میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا سرکار، وہ منت زر لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کہ ظالم شخص نے صدیق کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ کبیر احمد سے مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے کبیر احمد کو چھوڑا اور جائے وقوع پر موجود دیوکار افراد سے فرداً پوچھ پرتیت کی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس سلسلے میں مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بالآخر میں نے مقتول صدیق کے گھر کا رخ کیا۔ میری معلومات کے مطابق صدیق کی فیملی 3 افراد پر مشتمل تھی، یعنی صدیق، اس کی بیوی کلثوم اور ان کا بیٹا امجد۔ لیکن بدقسمتی سے اب اس فیملی کے ارکان کی تعداد 3 سے گھٹ کر 2 ہو گئی تھی، کیونکہ فیملی کا سربراہ تیسرا رکن صدیق اس جہاں میں باقی نہیں رہا تھا۔ مگر جب میں مقتول کے گھر اندر گیا تو مجھے میری معلومات میں ایک دلچسپی کا اضافہ ہوا، اور وہ یہ کہ در حقیقت یہ 4 افراد کی فیملی تھی۔ اس خاندان کے چوتھے رکن کا نام فرزانہ تھا۔ فرزانہ کی عمر لگ بھگ 15 سال تھی، لیکن قد کاٹ اور اچھی صحت کے باعث وہ 19-20 سال کی ایک بھرپور اور جوان لڑکی نظر آتی تھی۔ فرزانہ کلثوم کے پہلے شوہر آفتاب کی اولاد تھی۔ ایک حادثے میں آفتاب کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ لگ بھگ 7 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اپنے باپ کی موت کے وقت فرزانہ 8 سال کی تھی۔ 1 سال بعد کلثوم نے صدیق سے شادی کر لی تھی اور فرزانہ ظاہر ہے اپنی ماں کلثوم کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ کلثوم اور صدیق کی شادی 6 سال پہلے ہوئی تھی اور ان دونوں کی صرف ایک ہی اولاد تھی، یعنی 5 سالہ امجد۔ کلثوم کو چپ سی لگ گئی تھی۔ شوہر کی المناک موت نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا تھا۔ یہ تجربہ اسے دوسری بار کرنا پڑا تھا۔ 7 سال پہلے آفتاب بھی ایک حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ چلا گیا تھا۔ کلثوم دراز قامت اور بھرے بھرے بدن کی مالک تھی اور خاصی صبر و برداشت والی بھی۔ عام عورتوں کی مانند وہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی اور نہ ہی اس نے کسی اور قسم کی واویلا مچایا تھا۔ البتہ اس کے چہرے اور آنکھوں میں مجھے حزن و ملال کی گہری پرچھائیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ کلثوم کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو غم کے پہاڑ کو سر پر اٹھانے کے باوجود بھی مصیبت زدہ دکھائی نہیں دیتی۔ میں کلثوم کو ایک الگ تھلگ کمرے میں لے کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میں نے مناسب الفاظ میں اس واقعے پر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کلثوم، یہ ایک شفاف حقیقت ہے کہ میں کسی بھی طرح تمہارے شوہر کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں صدیق کی موت کے ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔
آج میں دوسری مرتبہ بیوہ ہوئی ہوں۔ بیوگی کا عذاب کیا ہوتا ہے یہ وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس پر قیامت ٹوٹی ہو۔ کلثوم کی عمر کا اندازہ میں نے 35 کے قریب قائم کیا۔ وہ مقتول صدیق سے عمر میں 5 سال بڑی تھی۔ بعد ازاں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق کلثوم کی پہلی شادی 20 سال کی عمر میں آفتاب سے ہوئی تھی اور دوسری شادی 29 سال کی عمر میں صدیق سے۔ میں آپ کی دل و دماغ کی کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں تمہاری ہمت و استقامت کی بھی داد دیتا ہوں۔ اس دل گیر صورت حال میں تم آئینی حوصلے کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ تم نے بڑی بہادری سے خود کو سنبھال رکھا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ صدیق کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش اتر کھیتوں میں پڑی ہے تو میں اسے دیکھنے گئی تھی۔ وہ نمناک لہجے میں بولی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدیق کی گردن کٹی لاش کو دیکھ کر مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنے جذبات کو قابو میں لانے کی کوشش کی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگی۔ آفتاب کی موت ایک حادثے کا نتیجہ تھی، کسی نے جان بوجھ کر اسے ہلاک نہیں کیا تھا، لیکن صدیق کی لاش کو دیکھ کر ایک اندھا شخص بھی یہی کہے گا کہ یہ قتل عمد ہے۔ کسی بے درد درندے نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے خاوند کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہاں کھیتوں میں جب مجھے پتہ چلا کہ چند لوگ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے گئے ہیں تو میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ اب یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے تھانے دار صاحب۔ میرے کلیجے میں اس وقت ٹھنڈ پڑے گی جب میں صدیق کے قاتل کو پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھ لوں گی۔ میں تمہاری اس جائز خواہش کو ضرور پورا کروں گا کلثوم، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن اس کام کی تکمیل کے لیے مجھے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ کس کے تعاون کی؟ ظاہر ہے تمہارے، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ آپ مجھے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کلثوم، تم نے صدیق کی شہرک کٹی لاش کو دیکھا ہے، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا۔ جس بے ایمانہ طور پر تمہارے خاوند کو موت کی گود میں پہنچایا گیا ہے، یہ کام کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ وہ بے رحم قاتل اپنے اندر صدیق کے لیے بے پناہ غم و غصہ اور نفرت رکھتا تھا۔ ایسا شخص صدیق کا کوئی جانی دشمن ہی ہو سکتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہارے گھر والے نے کس کس سے دشمنی پال رکھی تھی؟ میں مانتی ہوں کہ صدیق غصے کا تیز اور جھگڑالو قسم کا بندہ تھا، مگر میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی ہوں جو اس کا جانی دشمن ہو، اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ میں نے تو خادم حسین کی بات کو بھی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھانے دار صاحب۔ کلثوم کے سیدھے سادے انداز میں کی گئی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، یہ خادم حسین کون ہے اور تم نے اس کی بات کو اپنے دونوں کانوں کے بیچ رکنے کیوں نہیں دیا؟ خادم حسین نے تم سے ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ خادم حسین اسی گاؤں کا رہنے والا ایک بندہ ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلی رات کو اس نے حنیف کو اسی کھیت میں سے نکلتے دیکھا تھا جہاں آج صبح صدیق کی لاش پڑی پائی گئی ہے۔ میرے لیے ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ حنیف مقتول صدیق کا بڑا بھائی تھا۔ 2-3 روز پہلے صدیق نے حنیف کو بے دریغ مارا تھا۔ میں نے خود حنیف کی افسوسناک حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حنیف شکل و صورت سے ایک سیدھا سادہ اور بے زر انسان نظر آتا تھا، لیکن صدیق کی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں رائے اس سے مختلف تھی۔ صدیق کے نزدیک حنیف ایک کینہ پرور، منتقم مزاج اور میسنا بندہ تھا، اور اگر اپنے بڑے بھائی کے بارے میں صدیق کا فتویٰ درست تھا تو پھر صدیق کی موت میں حنیف کا ہاتھ ہونے کے حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچا جا سکتا تھا، خصوصاً اس پس منظر میں کہ 3 دن پہلے صدیق نے حنیف کو وحشیانہ انداز میں پیٹا تھا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کلثوم، پچھلے 10 روز میں 3 ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کی بنا پر صدیق اور حنیف کے درمیان موجود تناؤ اور چپکلش کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اول، حنیف کے بیٹے سفیان نے جب فٹ بال مار کر تمہارے بیٹے کی کھوئی ملائی والی کلفی زمین پر گرا دی تو صدیق نے سفیان کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ دوم، اپنی سبزیوں کی بربادی دیکھ کر حنیف نے صدیق کی شریر بکریوں پر ڈنڈا اٹھا لیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک بکری جان سے گئی۔ سوم، اس واقعے کی اگلی صبح صدیق نے حنیف کو بڑی بے دردی سے ذوت کوب کیا اور حنیف صدیق کے اس ظالمانہ فعل کی رپورٹ درج کرانے اپنی بیوی کے ہمراہ میرے پاس تھانے چلا آیا تھا۔ اس تناظر میں میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کلثوم، تمہیں تو خادم حسین نامی اس شخص کی بات پر گہری تشویش میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے خادم حسین کے فراہم کردہ معلومات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟
جی ہاں، اس کی بنیادی 2 وجوہات ہیں، وہ جواباً بتانے لگی۔ نمبر 1، صدیق کے قتل کی خبر نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ میں نے خادم کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ نمبر 2، تھانے صاحب، وہ ایک گہری افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حنیف کو اس کھیت سے نکلتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں اس پر ایسا کوئی الزام نہیں لگا سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں کوئی اتفاق یا پیار نہیں تھا، لیکن میں ان کی باہمی چپکلش کی بنا پر حنیف کو صدیق کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی نا۔ کلثوم بی بی، تم نے بڑی وزنی اور گہری بات کی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرمعنی انداز میں کہا۔ کلثوم کے بارے میں زاہدہ اور حنیف نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ اس کے برعکس ثابت ہو رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ عمر میں صدیق سے 5 سال بڑی تھی، لیکن یہ کوئی عیب یا جرم نہیں تھا۔ بہرحال مجھے کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کلثوم نے صدیق کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہوگا۔ تھاندار صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے صدیق کی لاش کی چیڑ پھاڑ کے لیے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں مستفسر ہوئی۔ صدیق کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ میرے محتاط انداز کے مطابق کل دوپہر کے کسی وقت تمہارے خاوند کی لاش اسپتال سے تھانے پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا، اس کے بعد ہی صدیق کی لاش تمہارے حوالے کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ زخمی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کل دیگر اثر کے بعد اس کے کفنانے دفنانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد صدیق کے قاتل کو گرفتار کر لیں گے۔ انشاءاللہ ضرور، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم نے ادھر کھیتوں میں پڑی صدیق کی لاش کو دیکھا ہے؟ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والا خون جم چکا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے پچھلی رات کے درمیانی حصے میں کسی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ آدھی رات کو صدیق کھیتوں میں کیا کرنے گیا تھا؟ میں یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے آج صبح تک گھر میں اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیوں نہیں کیا تھا۔ صدیق کی طرف سے میں اس لیے مطمئن تھی کہ وہ کل شام سے تھوڑی دیر پہلے چمن آباد کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا، کلثوم نے بتایا، اور اسے اگلے روز یعنی آج واپس آنا تھا۔ اوہ! کلثوم کے جواب نے مجھے ایک ٹھنڈی سانس لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، صدیق چمن آباد کس مقصد سے گیا تھا؟ موزے چمن آباد وارث نگر سے کم از کم 8 میل کے فاصلے پر مغربی سمت میں واقع تھا۔ کچا راستہ اور چھوٹی نہر ایک دوسرے کے متوازی مشرق سے مغرب کی جانب چلتے تھے۔ کلثوم نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، چمن آباد میں صدیق کا ایک دوست رہتا ہے جس کا نام عارف جٹ ہے۔ عارف جٹ مال مویشی کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ کافی عرصے پہلے عارف کی صدیق سے 200 روپے ادھار لیے تھے۔ صدیق اس سے اپنی رقم واپس لینے گیا تھا۔ صدیق نے مجھے بتایا تھا کہ اگر عارف جٹ نے پیسے نہیں دیے تو وہ اس کے بدلے میں بکریاں اور دیگر جانور لے آئے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بولتے بولتے اس کی آواز میں نمی اتر آئی۔ رندے ہوئے گلے کے ساتھ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کبھی صدیق کو زندہ سلامت نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں تھوڑی دیر مزید کلثوم کے پاس بیٹھا، اسے تسلیاں دیتا رہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ جس بدبخت نے اس کے خاوند کی جان لی ہے، میں اسے گرفتار کر کے عدالت سے عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ اس دوران میں نے قریت کا عمل بھی جاری رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے میں کوئی ایسی بات معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے صدیق کے قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ کلثوم کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ خادم حسین نامی وہ بندہ وارث نگر ہی کا ویسنک تھا۔ اگرچہ کلثوم نے خادم حسین کے فراہم کردہ معلومات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات کسی سنسنی خیز خبر سے کم نہیں تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں خادم حسین سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کلثوم کے گھر سے نکلا تو حنیف پر میری نگاہ پڑی۔ دونوں بھائیوں کے گھر ایک ہی گلی کے آمنے سامنے تھے۔ حنیف کی پرچون کی دکان بند تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، آج تمہاری دکان کیوں بند ہے؟ صدیق کی المناک موت کے سوگ میں سرکار، اس نے بتایا۔ میں تیجے سویم تک اپنی دکان نہیں کھولوں گا۔ میرے جی میں تو آئی کہ اس سے پوچھوں کہ گزشتہ رات وہ کھیتوں میں کیا کرنے گیا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے اس سے سوال نہیں کیا کہ ابھی یہ قبر از وقت ہوگا۔ مجھے پہلے خادم حسین کو کھنگال لینا چاہیے، اس کے بعد ہی حنیف سے پوچھ تاچھ کا مزہ آئے گا۔ تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی موت کا تو دکھ ہوا ہوگا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے جناب، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ میرے اور صدیق کے درمیان لاکھ اختلافات سہی، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ناراضگی اور لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، مگر خون کے رشتوں کی اہمیت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا تھاندار صاحب۔ بات تو تم نے پتے کی ہے حنیف، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سارے لڑائی جھگڑے انسان کی زندگی تک ہی ہیں۔ وہ چند لمحات تک مجھے سوچتی نظر سے تکتا رہا، پھر پوچھا، تھاندار صاحب، صدیق کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟
ہاں، ایک اشارہ تو ملا ہے، میں نے گول مول جواب دیا اور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ کب، کیسا اشارہ؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے میں نے کہا، حنیف میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے استفسار کیا، تھانے دار صاحب آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں وارث نگر کے تمام ویسنکوں سے واقف نہیں ہوں اور تم یہاں کے رہنے والے ہو۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، میں ایک بندے سے فوراً ملنا چاہتا ہوں اور اس کے گھر تک تم میری رہنمائی کرو گے۔ آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ حنیف کے استفسار میں الجھن اور حیرت بیک وقت موجود تھی۔ میرے جواب نے اسے خاصا مضطرب کر دیا تھا۔ میں نے بادستور اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، میرے مطلوبہ بندے کا نام ہے خادم حسین۔ اوہ اچھا، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تو آپ اس لفنگے خادم حسین کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وارث نگر میں ایک سے زیادہ خادم حسین نام کے افراد آباد ہیں؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ صرف دو ہیں جناب، اس نے بتایا، ایک تو یہی جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے اور دوسرا ایک شیر خوار بچہ۔ مجھے ایک عاقل و بالغ خادم حسین کی تلاش ہے حنیف، میں نے اس کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم نے خادم حسین کو لفنگا کیوں کہا؟ جب انسان اوچھی اور بے شرمی کی حرکتیں کرے گا تو اسے شریف اور بے باندہ انسان تو نہیں کہا جا سکتا، حنیف نے تلخی بھرے انداز میں جواب دیا۔ یہ نامعقول طالب حسین اور ختیجہ بی بی کی اکلوتی اولاد ہے، پورے 25 سال کا ہو گیا ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کا ذرا احساس نہیں۔ طالب حسین ایک چھوٹا کاشتکار ہے، اس کے پاس 8 ایکڑ زرعی اراضی ہے، اس کا سارا دن کھیتی باڑی میں گزر جاتا ہے، مگر مجال ہے کہ خادم حسین ذمہ داری کے معاملات میں ذرا بھی اپنے باپ کی مدد کرے۔ اس شیطان کو آوارہ گردی سے فرصت نہیں۔ ایوب علی اس کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ یہ ایوب علی کون ہے؟ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اور وہ خادم حسین کی وجہ سے کیوں پریشان ہے؟ ایوب علی بھی وارث نگر کا ہی رہنے والا ہے تھاندار صاحب، وہ بیزاری سے بتانے لگا۔ اس کی 2 اولادیں ہیں، 8 سالہ بیٹا فرید اور 18 سالہ بیٹی ناصرہ، اور خادم حسین ناصرہ پر عاشق ہو گیا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے ایک بوچھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ پھر تو ایوب علی کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو کسی آوارہ اور لچے لفنگے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس پر ناصرہ اور خادم کا کوئی جوڑ بھی تو نہیں ہے سرکار، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ ناصرہ 18 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی ہے، جبکہ خادم حسین 25 برس کا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے طالب حسین کے دروازے تک پہنچ گئے۔ قبل اس کے کہ مذکورہ دروازے پر دستک دیتا، حنیف نے بڑے رازدارانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو صدیق کے قتل کے حوالے سے خادم حسین پر شک ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور نہیں بھی۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے 2 مختلف باتیں کی ہیں۔ وہ اس لیے کہ میں نے طالب حسین کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے حنیف سے کہا، خادم حسین کا دعویٰ ہے کہ اس نے پچھلی رات جائے وقوع والے کھیت کی طرف سے ایک شخص کو نکلتے دیکھا تھا۔ اس دوران میں گہری نظر سے حنیف کی آنکھوں اور چہرے کی کیفیت کو بھی نوٹ کر رہا تھا۔ میرے اسراری انکشافی جواب نے اس کے چہرے پر کوئی زلزلہ برپا کیا اور نہ ہی مجھے اس کی آنکھوں میں کسی بے چینی اور بے قراری کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے ہونٹ سکیڑ کر گہری سنجیدگی سے کہا، تھانے دار صاحب، پھر تو خادم حسین سے آپ کی ملاقات بہت ہی ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ صدیق کے قاتل تک ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا، اس لیے تو میں یہاں آیا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ حنیف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گزشتہ رات خادم حسین نے کس بندے کو جائے وقوع والے کھیت سے نکلتے دیکھا تھا۔ اگر حنیف کوئی ماہر اداکار نہیں تھا تو میں اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات اور اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی رات خادم حسین نے جس بندے کو دیکھا تھا وہ ہرگز حنیف نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر حنیف بلا کا اداکار تھا تو پھر میں اس کا بڑا برا حشر کرنے والا تھا۔ دستک کے جواب میں طالب حسین کی بیوی ختیجہ نے دروازہ کھولا اور میرے استفسار سے پہلے ہی اس نے کہہ دیا، طالب حسین گھر میں نہیں، وہ ادھر کھیتوں میں ہیں۔ ختیجہ کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی اور وہ ایک عام سی شکل و صورت کی مالک، ایک فربا اندام اور گوری چٹی دیہاتن تھی۔ میں نے سرتاپا اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا، ختیجہ بی بی، میں طالب حسین سے نہیں بلکہ تمہارے بیٹے خادم حسین سے ملنے آیا ہوں۔ خادم تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، وہ فکر مندی سے بولی۔ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ کام تو میں اسی کو بتاؤں گا، میں نے سپاٹ آواز پہ کہا۔ مجھے بتاؤ، خادم حسین اگر گھر میں نہیں تو پھر کہاں ہیں؟ اس کے چہرے سے جھلکنے والی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں پوچھا، سب خیریت تو ہے نا جی؟ جب ہر طرف خیریت ہو تو پھر پولیس کو حرکت میں آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ختیجہ بی بی، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس علاقے کا تھانے دار ملک صفدر حیات
اگر تمہارے دروازے پر کھڑا ہے تو سمجھ لو کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ ادھر کھیتوں میں صدیق کی لاش کا معائنہ کرنے تھانے سے پولیس آئی ہوئی ہے، وہ جذبس ہوتے ہوئے بولی۔ پر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پولیس کا میرے دروازے پر کیا کام؟ کام بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پہلے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤ۔ خادم نور پور گیا ہے، خدیجہ نے جواب دیا، اپنی ماسی خالہ کے گھر۔ صبح تو وہ ادھر وارث نگر میں ہی تھا۔ میں نے شک زدہ نظر سے خدیجہ کو گھورا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائری انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ خادم کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے روانہ ہوا ہے۔ موزے نور پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو وارث نگر کے جنوب میں 5 میل کی دوری پر واقع تھا۔ میں نے خدیجہ سے سوال کیا، خادم واپس کب آئے گا؟ کل دن میں کسی وقت جی، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھے تم اسے سیدھا میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی، وہ اپنے گردن کو میکان کے انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی۔ آپ نے جیسا کہا ہے میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ میں نے اس کو تسلی کی خاطر سادہ سے لہجے میں کہا، مجھے خادم سے تھوڑی پوچھ تاچھ کرنا ہے، اس کے خلاف کسی نے شکایت درج کرائی ہے۔ تمہارا بیٹا وارث نگر کی ایک ویسنک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھانے دار صاحب، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ یہ ساری آنکھ ایوب علی نے لگائی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں جی، کیا کسی کو پسند کرنا اور اس سے شادی کی تمنا کرنا کوئی گناہ ہے؟ خدیجہ کے آخری الفاظ سے برہمی چھلکتی تھی اور اس میں اس کا سبب بھی جانتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں خدیجہ کو جواب دیا، دیکھو بیوی، جو شے انسان کی آنکھوں کو اچھی لگے اور اس کے دل کو بھا جائے، اس کے حصول کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خادم بھی تو ناصرہ کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، وہ ناصرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ پرجوش بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن ایوب علی نے اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، وہ ادھر ادھر میرے بیٹے کے خلاف باتیں کرتا پھرتا ہے، اس نے آپ کے سامنے بھی اس قسم کا زہر اگلا ہوگا۔ میں کانوں کا کچا نہیں ہوں خدیجہ بی بی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں نے ایوب کی فریاد سن لی اور اب خادم کی وضاحت بھی سنوں گا، اس کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچوں گا۔ تم اطمینان رکھو کہ اگر تمہارے بیٹے نے کوئی بےہودگی اور زیادتی نہیں کی تو اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ میں ایوب علی کو سمجھانے اور اس رشتے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حنیف سے حاصل ہونے والی معلومات کو میں نے برے محل استعمال کر ڈالا۔ میری آمد کے مقصد کے حوالے سے خدیجہ اور خادم حسین کے ذہن میں ایسا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا جیسا میں نے سوچ رکھا تھا۔ وہ کل کسی وقت کچا کچا میرے پاس چلا آتا، اس خوش فہمی کے ساتھ کہ میں ناصرہ سے اس کی شادی کے سلسلے میں اس کے وکیل کا کردار ادا کرنے والا ہوں۔ آپ کا اللہ بھلا کرے تھانے دار صاحب، خدیجہ نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ میں آپ کی صحت اور ترقی کے لیے دعا کروں گی، آپ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ میں نے خدیجہ کو خدا حافظ کہا اور حنیف کے ساتھ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میرے ہمراہ چلتے ہوئے حنیف نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے بڑی عقلمندی سے خدیجہ کے ساتھ بات کی ہے، اسے ایوب علی اور ناصرہ کے معاملے میں الجھا کر اصل موضوع کی طرف سے اس کا دھیان ہٹا دیا ہے۔ کیا ایوب علی اور ناصرہ کا معاملہ ایک اٹل حقیقت نہیں ہے؟ میں نے تیکھے انداز میں استفسار کیا۔ جی بالکل، وہ اضطراری لہجے میں بولا، سارا پنڈ اس سے واقف ہے جناب، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ کر اس معاملے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ مجھے کسی تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں ہے حنیف، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے سرکار، وہ انکسار بھرے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، لیکن مجھے خادم حسین جیسے آوارہ شخص پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جس بندے کا کوئی کردار ہی نہ ہو، بھلا اس پر کوئی کیسے اعتبار کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، اس لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون سا کام جناب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہے، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ جیسے ہی تمہیں پتہ چلے کہ خادم حسین واپس آ گیا ہے، تم نے اسے لے کر میرے پاس آ جانا ہے۔ صدیق کے سوئم تک ویسے بھی تم اپنی دکان بند رکھو گے، اس لیے تمہارے پاس فرصت ہی فرصت ہوگی، کر لو گے نا یہ کام؟ جو آپ کو حکم آئی باپ، وہ فرمانداری سے بولا۔ میں اس سلسلے میں پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر خادم حسین نے میرے ساتھ آپ کے پاس آنے سے انکار کر دیا تو؟ بات کے اختتام پر حریف نے سوالی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی تشفیع کی خاطر کہا، ایسی صورت میں تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اگر خادم حسین تمہاری بات ماننے سے انکار کر دے تو تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا اور میں تھانے آ کر مجھے بتا دینا کہ خادم نور پور سے لوٹ آیا ہے، پھر میں خود اپنے طریقے سے اسے تھانے بلا لوں گا۔ وہ سر کو اسباتی جنوش دیتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا جناب،
میرا تھانے وارث نگر سے محض 2 فرلانگ کی مسافت پر تھا اور اس وقت موسم بھی خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ اگرچہ دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے اندر وہ تپش موجود نہیں تھی جو پیدل مارچ کو دشوار بنا دے۔ میں ایک گلابی جاڑے کی رومانی تمازت والی فضا میں کچے راستے پر تھانے کی جانب چل پڑا۔ آئندہ روز یعنی 16 اکتوبر کے دوپہر میں سرکاری اسپتال سے صدیق کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے پہنچا دی گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق صدیق کی موت 14 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب کٹی ہوئی گردن سے بہت زیادہ خون بہہ جانے کو بتایا گیا تھا۔ اسی رپورٹ میں ایک چونکا دینے والی بات یہ بھی تھی اور وہ یہ کہ صدیق کو گہری بے ہوشی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تاہم میں اس نقطے پر بالکل نہیں چونکا کیونکہ میں نے جائے وقوع پر لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور یہ جان چکا تھا کہ کچے راستے کے کنارے وارث نگر سے چمن آباد کی طرف جاتے ہوئے کسی شفاق شخص نے بڑی بے رحمی سے شام چڑھی لاٹھی سے صدیق کی کھوپڑی کے اگبے حصے کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ تیورا کر زمین بوس ہو گیا تھا اور یقیناً بے ہوش بھی۔ بعد ازاں اسی بے ہوشی کی حالت میں قاتل نے اسے کھیت کے اندر گھسیٹتے ہوئے کھڑی فصل کے نزدیک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد ہی قاتل نے مقتول کے نرخرے پر کوئی تیز دھار آلہ آزمایا تھا۔ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد میں نے صدیق کی لاش کو اس کی بیوہ کلثوم کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنے شوہر کی تکفین کے معاملات کو نمٹا سکے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک مجھے قاتل تک رسائی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اگرچہ اس حوالے سے خادم حسین کا مشاہدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا لیکن وہ منظر سے غائب تھا۔ اس کی ماں ختیجہ نے گزشتہ روز مجھے بتایا تھا کہ وہ آج دوپہر تک نور پور سے واپس آ جائے گا۔ جب تک میں خادم حسین سے کڑی پوچھ گچھ نہ کر لیتا حنیف کو شامل تفتیش کرنا مناسب نظر نہیں آتا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ کانسٹیبل عباس میرے پاس آیا۔ گزشتہ روز جب میں موقع کی کارروائی میں مصروف تھا تو عباس اختر میرے ساتھ تھا اور اسی کے ہاتھ میں نے صدیق کی گردن کٹی لاش کو ضلعی اسپتال بھجوا دیا تھا۔ عباس خاصا چاقو چوبند پولیس اہلکار تھا۔ جب اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں مجھے سلام کیا تو میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے تفتیش بھرے لہجے میں استفسار کیا، کیا بات ہے عباس، تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ملک صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیسی غلطی؟ کل دن میں جب ہم جائے واردات پر موجود تھے تو وہاں سے مجھے ایک چیز ملی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا۔ میں نے اس چیز کو اپنی جیب میں رکھ لیا، یہی سوچا تھا کہ جب آپ صدیق کی لاش کے معائنے سے فارغ ہو جائیں گے تو میں وہ چیز آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن پھر میں بھول گیا اور وہ چیز میری جیب میں ہی رہ گئی۔ آج صبح جب میں یونیفارم پہن رہا تھا تو وہ چیز کی تکرار کو چھوڑو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اور مجھے بتاؤ کہ وہ شے آخر ہے کیا؟ جواب دینے کے بجائے کانسٹیبل عباس اختر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مذکورہ شے نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ وہ ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس کے اندر لاجورد جڑا ہوا تھا۔ اس لاجورد کا وزن میرے محتاط اندازے کے مطابق 12 سے 15 کیرات کے درمیان ہوگا۔ وہ لاجورد کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ میں نے انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں گھما پھرا کر اس کا جائزہ لیا، پھر سوالی نظر سے عباس اختر کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، جس وقت آپ صدیق کے سر کے عقبی حصے کا معائنہ کر رہے تھے مجھے یہ انگوٹھی کھیت کے اس حصے میں پڑی ملی تھی جہاں کی فصل کاٹی جا چکی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ کھیت کا حصہ جہاں قاتل نے بے ہوش صدیق کو گھسیٹا تھا؟ جی بالکل وہی، وہ پورے یقین سے بولا۔ تمہارے خیال میں یہ انگوٹھی کس کی ہو سکتی ہے؟ زیادہ امکان تو اس بات کا ہے کہ یہ انگوٹھی یا تو قاتل کے ہاتھ سے گری ہوگی یا پھر اس کا مالک کبیر احمد ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ وقوع سے ایک روز پہلے کبیر احمد نے کھیت کے اس مقام سے فصل کاٹی تھی۔ حالات و واقعات کی روشنی میں عباس اختر کا تجزیہ 16 آنے صحیح تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، قاتل تو ابھی تک میری پہنچ سے دور ہے، میں اس انگوٹھی کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم کبیر احمد کو تھانے لے آؤ تو ہم اس کا انٹرویو باسہولت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ابھی کبیر احمد کو آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ پھر ہچکچاہٹ آمیز انداز میں پوچھا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں۔ تم تسلی رکھو، میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ میں نے ابھی تک عباس کو خادم حسین والے معاملے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔
وہ کبیر احمد کو لانے وارث نگر جا ہی رہا تھا تو میں نے اسے کہہ دیا ادھر وارث نگر میں ایک مستنڈا خادم حسین رہتا ہے، اگر وہ کہیں نظر آ جائے تو اسے بھی ساتھ لے آنا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ پرتعظیم انداز میں بولا۔ میں نے عباس اختر کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا، لیکن 5 منٹ کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ملک صاحب آدھا کام تو ہو گیا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میں نے تھانے کی عمارت سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ ایک بدصورت شخص سے سامنا ہو گیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس بندے نے مجھے اپنا نام خادم حسین بتایا اور کہا کہ آپ نے اسے تھانے آنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اس خادم حسین کو باہر برآمدے میں بٹھا دیا ہے، بس یہ مطلب ہے ملک صاحب۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر کہا، ٹھیک ہے عباس، تم خادم حسین کو میرے پاس بھیج دو اور خود وارث نگر جانے کے لیے ریڈی رہو، لیکن ابھی روانہ نہیں ہونا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں خادم حسین سے ایک خاص قسم کی تفتیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس بندے کا انٹرویو کرنے کے بعد انگوٹھی والا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر تم ضرور وارث نگر روانہ ہو جانا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے رازدارانہ انداز میں اضافہ کیا، میری معلومات کے مطابق یہ خادم حسین صدیق کے قاتل کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ خادم حسین کی گھسائی کریں، میں حوالدار حسین کے پاس بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں۔ 3 منٹ کے بعد خادم حسین میرے کمرے میں موجود تھا۔ حنیف نے اس بندے کے بارے میں جو محاورہ استعمال کیا تھا، یہ اس کی جیتی جاگتی تفسیر تھا۔ سادہ الفاظ میں خادم حسین کو کریہ صورت کہنا غلط نہیں تھا۔ میں نے بڑی گہری نظر سے خادم حسین کو گھورا اور سوال کیا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں تھانے کیوں بلایا ہے؟ وہ بانچے کھلاتے ہوئے مسرت آمیز لہجے میں بولا، اماں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ناصرہ کے باپ سے میری شادی کی بات کرنے والے ہیں، تو کیا تم ایوب علی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ آپ سمجھے نہیں سرکار، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، میں تو ناصرہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کی تمنا رکھتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ناصرہ کے باپ کو اس شادی کے لیے راضی کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوب علی اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ابھی تک تو ایسا ہی ہے، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی بات ٹال نہیں سکے گا۔ اگر ناصرہ میری بیوی بن گئی تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا جناب۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ 10 اشیاء میں سے اپنے مطلب اور فائدے کی چیز اٹھا لیتا ہے۔ خادم حسین بھی اس وقت یہی کر رہا تھا، اس لیے اس کی سوچ کی سوئی ناصرہ کو اپنی دلہن بنانے پر ٹک سی گئی تھی۔ حالانکہ خدیجہ بی بی کے سامنے میں نے ایوب علی کو سمجھانے کی بات ضمناً کی تھی، اور خادم حسین کو تھانے بلانے کے حوالے سے میرا فوکس اس نقطے پر تھا کہ ایوب نے خادم حسین کے خلاف مجھ سے شکایت کی تھی اور میں اس سلسلے میں خادم حسین سے پوچھ تاچھ کا ارادہ رکھتا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے نظریہ ضرورت کے تحت یہ چال چلی تھی، ورنہ حقیقت آپ کو بھی معلوم ہے کہ ناصرہ کے باپ نے مجھ سے کس قسم کی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ ایک بات اور بتاؤں خادم حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک گھر میں شادی کی رونقیں عروج پر ہیں، دلہا بالکل تیار بیٹھا ہے اور بارات کی روانگی میں چند منٹ باقی ہیں۔ اسی وقت شادی والے گھر میں دلہا کے کسی قریبی رشتہ دار یعنی ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تمہارے خیال میں پہلے فوت شدہ شخص کو دفنایا جائے گا یا دلہا کی بارات کو روانہ کیا جائے گا؟ پتہ نہیں وہ میرے سوال کی گہرائی کو سمجھ پایا تھا یا نہیں۔ بہرحال اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ظاہر ہے پہلے مرنے والے بندے کی لاش کو دفن کیا جائے گا، بس تو پھر تم فی الحال ناصرہ کے خیال کو ذہن سے نکال دو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ تڑپ کر بولا۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں ناصرہ کو بھولنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بس چند روز کی بات ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں تو کسی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میرے اماں ابا تو صحیح سلامت ہیں، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو خادم حسین، میں نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایک گھر تو وہ ہے جس میں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا ایک گھر اور بھی ہے۔ اس کی الجھن سوا ہو گئی، اس طرح بھی لہجے میں مستفسر ہوا، میرا دوسرا گھر کون سا ہے تھاندار صاحب؟ تمہارے دوسرے گھر کا نام ہے وارث نگر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جہاں تم پورے گاؤں والوں کے ساتھ رہتے ہو، اور اسی گھر میں تمہاری محبت ناصرہ بھی موجود ہے۔ کیا تم وارث نگر کو اپنا گھر تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہو؟ محبوب کی گلی کا تو کتا بھی عزیز از جان ہوتا ہے،
میں نے بڑی ہوشیاری اور مہارت سے ناصرہ کی ذات کا استعمال کیا تھا۔ خادم کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے اس نے توانا لہجے میں کہا، جی بالکل، میں تسلیم کرتا ہوں کہ وارث نگر میرے گھر کے مانند ہے۔ یہاں بسنے والے ہر شخص کو میں اپنا سمجھتا ہوں۔ تمہارے انہی اپنوں میں ایک شخص صدیق بھی تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ گزشتہ روز کھیتوں میں اس کی گردن کٹی لاش ملی تھی اور آج عصر کے بعد اس کی تدفین ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جب تک میں صدیق کے قاتلوں کو گرفتار نہ کر لوں ہم ناصرہ کے موضوع کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں تم بآسانی چند روز کے لیے ناصرہ کو بھول کر میرے ساتھ بھرپور تعاون کرو گے۔ میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کروں جناب؟ وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم بہت کام کے آدمی ہو خادم حسین، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے صدیق کے قاتل کو وقوع والی رات کھیتوں میں سے نکلتے دیکھا تھا، ہے نا؟ میں نے دانستہ الفاظ کو گھما کر پھر اس کے سامنے رکھا تھا تاکہ اس کا ری ایکشن دیکھ سکوں۔ حالانکہ صدیق کی بیوہ کلثوم نے مجھے مختلف بات بتائی تھی۔ میری بات پر خادم حسین اس طرح اچھلا جیسے کسی نے بے خبری میں اس کی پسلیوں میں کوئی سوئی چبھو دی ہو۔ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے بے ساختہ پوچھا، میں نے تو ایسا نہیں کہا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے تھاندار صاحب؟ صدیق کی بیوہ کلثوم نے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر جواب دیا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے برہمی سے کہا۔ میں نے پوچھا، تو پھر سچ کیا ہے؟ میں نے تو صدیق کے بڑے بھائی حنیف کو کھیتوں میں سے نکلتے دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ اگلی صبح انہی کھیتوں میں صدیق کی لاش پڑی ملی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حنیف ہی نے صدیق کو موت کے گھاٹ اتارا ہو۔ میں نے خادم حسین کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک اور چال چلی۔ یہ ناممکن تو نہیں، دونوں بھائیوں میں اینٹ کتے کا بیر تھا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں تھاندار صاحب، وہ لکنا زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے جو دیکھا وہ آپ کو بتا دیا ہے، میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں جانتا۔ خادم حسین کی آنکھوں اور زبان میں مجھے تضادی جھلک نظر آئی۔ میں چند لمحات تک اسے گھورتا رہا، پھر خاصی سنگین لہجے میں کہا، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ تم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے، لیکن اگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے تو میں تمہاری کھال کھینچ کر اس کے اندر بھس بھروا دوں گا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، جی تم نے وقوع کی رات کتنے بجے حنیف کو ان کھیتوں سے نکلتے دیکھا تھا جہاں اگلی صبح صدیق کی گردن کٹی لاش دریافت ہوئی تھی؟ میں نے اپنے سوالات میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ میرے خیال میں اس وقت رات کے 9 اور 10 بجے کا کوئی ٹائم تھا، اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ تم اس وقت کھیتوں میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ صدیق کی بیوہ کلثوم نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول صدیق 14 اکتوبر کو شام سے تھوڑی دیر پہلے چمن آباد جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، یعنی 5 اور 6 بجے کے درمیان۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق صدیق کی موت 14 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ مقتول کے گھر سے روانہ ہونے اور موت کو گلے لگانے میں 3 سے 4 گھنٹے کا وقت حائل تھا۔ اغلب الامکان اسی بات کا تھا کہ اس دوران میں مقتول گہری بے ہوشی میں رہا ہوگا۔ میرے پیٹ میں تھوڑی گڑبڑ تھی سرکار، خادم حسین نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ میں رفع حاجت کے لیے ادھر گیا تھا۔ تمہارے انور پور کا دورہ کیسا رہا؟ اچانک میں نے زاویہ سوالات میں تبدیلی لاتے ہوئے پوچھا۔ اچھا رہا جناب، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا۔ نور پور میں میری ماسی صفیہ رہتی ہیں، میں اسی سے ملنے گیا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے خادم حسین کی انگلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارے دونوں ہاتھ خالی نظر آ رہے ہیں، کیا تمہیں انگوٹھی وغیرہ پہننے کا شوق نہیں ہے؟ نہیں سرکار، وہ اپنی دونوں مٹھیوں کو کھول بند کرنے کے بعد انگلیوں کو گھورتے ہوئے بولا، مجھے مندریوں کا کبھی شوق نہیں رہا۔ مجھے جائے واردات سے چاندی کی ایک مردانہ انگوٹھی ملی ہے، میں نے خادم حسین کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے جی وہ انگوٹھی قاتل کی انگلی سے نکل کر وہاں گر گئی ہو، خادم حسین نے اضطراری لہجے میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے اپنی میز کی دراز کھولتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ میں وہ انگوٹھی تمہیں دکھاتا ہوں، ممکن ہے اس انگوٹھی کو دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ پھر میں نے لاجوڑ جڑی چاندی کی وہ انگوٹھی دروازے سے برآمد کر کے خادم حسین کے سامنے میز پر رکھ دی۔ مذکورہ انگوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی خادم حسین کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بول اٹھا، تھانے دار صاحب، یہ انگوٹھی تو میں نے حنیف کے ہاتھ میں دیکھی ہے۔ میں جب بھی اس کی دکان سے کوئی سودا لینے گیا، یہ انگوٹھی اس کے سجے ہاتھ کی ایک انگلی میں مجھے نظر آئی۔ خادم حسین نے انگوٹھی کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف کر ڈالا تھا۔ حنیف کی انگوٹھی کا جائے وقوع سے ملنا اور اس کا موقع واردات پر پائے جانا اسی جانب اشارہ کرتا تھا کہ صدیق کی المناک موت کا ذمہ دار صرف اور صرف حنیف ہی تھا۔ تم پیٹ کے کیسے ہو؟ میں نے خادم حسین سے پوچھا۔ میرے اس اچانک سوال پر اس نے بڑی رسان سے جواب دیا، اب میرا پیٹ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم پیٹ کے ہلکے ہو یا مضبوط؟
میں نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے حفاظت کے ساتھ اپنے اندر چھپا کر رکھ سکتے ہو؟ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ میں نے تمہیں تھانے کیوں بلایا تھا تو کوئی بھی بہانہ کر دینا، مگر اصل معاملہ کسی کو نہیں بتانا۔ جی میں سمجھ گیا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اور جب تک صدیق کا قاتل میری گرفت میں نہیں آ جاتا تم وارث نگر سے باہر قدم نہیں نکالو گے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ میں جب بھی ضرورت محسوس کروں گا تمہیں تھانے بلا لوں گا۔ جو حکم جناب، وہ اطاعت گزاری سے بولا۔ آپ نے مجھے جو سمجھایا ہے میں اس کے مطابق عمل کروں گا اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شاباش، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ خادم حسین کو رخصت کرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل عباس اختر کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ حوالدار کے پاس بیٹھا میرے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے وارث نگر بھیجنے کے بارے میں سوچا تھا، مگر خادم حسین سے ہونے والی گفتگو کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ عباس اختر میرے پاس حاضر ہوا تو میں نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ جوش بھرے لہجے میں بولا، کبیر احمد سے تو اب پوچھ تاچھ کی ضرورت نہیں، میں جا کر سیدھا مقتول کے بڑے بھائی حنیف کو اٹھا لاتا ہوں۔ ابھی نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں اس کے چھوٹے بھائی کی تدفین ہے، اسے اطمینان سے اس معاملات کو نمٹانے دو۔ ہم کل علی صبح اس پر ہاتھ ڈالیں گے، اور اس وقت تک اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی انگوٹھی ہمیں جائے وقوع سے ملی ہے تو وہ محتاط ہو جائے گا۔ عباس نے ایک اہم پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عین ممکن ہے وہ گرفتاری کے خوف سے کہیں غائب ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا عباس اختر، میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر اعتماد انداز میں کہا۔ یہ بات ابھی تک میرے تمہارے اور خادم حسین کے درمیان ہے۔ اس حوالے سے میں نے خادم حسین کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، جب تک میں اسے اجازت نہ دوں وہ اپنی زبان پر تالا ڈال کر رکھے گا۔ باقی رہ گئے ہم دونوں، تو ہم بھلا کسی کو کچھ کیوں بتائیں گے؟ تب تو ٹھیک ہے، وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ پھر ہم اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے لگے۔ 17 اکتوبر کی صبح میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر حنیف کو تھانے بلا لیا۔ وہ اس اچانک بلاوے پر خاصا الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے جو بھی بینچ پر بیٹھنے کو کہا اور ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ صدیق کی تدفین خیر و عافیت سے ہو گئی نا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سوال کیا۔ جی تھاندار صاحب، اس نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات تو تمہیں پتہ چل ہی گئی ہوگی کہ تمہارے بھائی کو 14 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی یہ سننے میں آیا ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ گفتگو کے دوران میں نے بطور خاص اس کے ہاتھوں کا بھی جائزہ لیا۔ مجھے اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں عقیق جڑی چاندی کی ایک انگوٹھی دکھائی دی۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا یمنی عقیق تھا۔ میں نے تھوڑا آگے جھک کر رازدارانہ انداز میں استفسار کیا، حنیف، کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں صدیق کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچاؤں؟ اس میں کیا شک ہے تھاندار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہمارے آپسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ صدیق کی موت سے مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس کمینے شخص کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے عبرتناک سزا دلوائیں۔ بات کی اختتام تک وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس اثنا میں نے اس کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہیں ہٹائی تھی۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، حنیف، میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن میں نے داستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ پریشان لہجے میں پوچھ بیٹھا، لیکن کیا تھاندار صاحب؟ لیکن یہ کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اس کام کو انجام دینے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں بھلا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ بس اتنا کہ تم اسے سچ بولنے کا وعدہ کر لو۔ میں نے ابھی تک آپ سے کچھ جھوٹ نہیں بولا سرکار، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ آپ مجھ سے کون سا سچ سننا چاہتے ہیں؟ بس میں تم سے جو سوال کروں اس کا بالکل درست جواب دینا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ جی پوچھیے۔ 14 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، آپ کا مطلب ہے جس وقت صدیق کو قتل کیا گیا؟ بالکل میرا یہی مطلب ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں اپنے گھر میں تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ شام ہونے کے ساتھ ہی میں نے اپنی دکان بند کر دی تھی اور گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر میں نے زاہدہ اور سفیان کے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ، میں نے حنیف کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا، تم اپنی پرچون کی دکان بند کر کے جب اندر گئے تو پھر اگلی صبح سے پہلے تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا؟ یہی حقیقت ہے تھاندار صاحب،
اس نے پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ صدیق کی المناک موت کے حوالے سے مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہے ہو۔ تمہارے محسوسات غلط نہیں ہیں حنیف، میں نے واش گاف الفاظ میں کہا۔ تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے اور میں اس وقت صدیق کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے۔ مجھ پر شک کرنے کی کوئی تو وجہ ہوگی، وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولا۔ کیا آپ اس بنیاد پر سب کر رہے ہیں کہ میرا اور صدیق کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ تھے؟ ہماری لڑائی جھگڑے کا معاملہ چند روز پہلے آپ تک پہنچا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن اس سے زیادہ ٹھوس سبب ایک اور بھی ہے۔ کون سا سبب تھاندار صاحب؟ 14 اکتوبر کی رات لگ بھگ 9:30 بجے تمہیں ان کھیتوں میں سے نکلتے دیکھا گیا جہاں پر 15 اکتوبر کی صبح صدیق کی لاش پڑی ملی تھی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھاندار صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ ایک ناممکن بات کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں اپنے مخبر کا نام تم پر ظاہر نہیں کر سکتا حنیف، میں نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ مجھے تمہارے مبنی پر حقیقت جواب چاہیے، ہاں یا نہ؟ نہ، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے اس کی آنکھوں اور چہرے کی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے وہاں پر حیرانی، پریشانی اور الجھن تو دکھائی دی، لیکن احساس جرم کا شائبہ تک نظر نہ آیا۔ اس صورتحال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے بادستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، حنیف، بہتر ہوگا کہ تم پس پائی اختیار کر لو۔ میرے پاس ایک ایسا ٹھوس ثبوت بھی موجود ہے جو جائے واردات پر تمہاری آمد و جامت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا کون سا ثبوت ہے تھاندار صاحب؟ وہ حد درجہ پریشان لہجے میں مستفسر ہوا۔ حنیف کے سوال کے جواب میں نے اپنی میز کے دراز میں سے لاجوڑ جڑی چاندی کی انگوٹھی نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ تمہاری ہے نا؟ جی، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ یہ انگوٹھی مجھے صدیق کی لاش کے نزدیک پڑی ملی تھی، میں نے قدرے سخت انداز میں کہا۔ اگر تم وہاں نہیں گئے تھے تو پھر تمہاری یہ انگوٹھی اس جگہ کیسے پہنچ گئی؟ چند روز پہلے میں نے اپنی یہ انگوٹھی سائیں بابا کو دی تھی، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ انگوٹھی سائیں بابا سے ادھر کھیتوں میں کیسے پہنچ گئی۔ کون سائیں بابا؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ حنیف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ سائیں بابا ایک ملنگ ٹائپ کا انسان تھا، سرخ آنکھیں، داڑھی، سر کے بے ترتیب بڑے ہوئے بال، لباس میلا کچیلا اور پاؤں جوتے سے بے نیاز۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی 8 انگلیوں میں 2 انگوٹھوں میں درجنوں انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں جن میں 9 کے نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس بابا نے شیشم کے ایک درخت کے نیچے ڈیرا جما رکھا تھا۔ مذکورہ درخت وارث نگر سے باہر اس کچے راستے کے کنارے پر واقع تھا جو مغربی سمت میں موزے چمن آباد کی طرف جاتا تھا۔ وقوع اس درخت سے زیادہ دور نہیں تھا۔ سائیں بابا کو سب لوگ سائیں بابا یا محض سائیں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ کوئی بھی بندہ بشر ان کے اصلی نام سے واقف نہیں تھا۔ میں کسی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور چند ماہ پہلے اچانک اس علاقے میں نمودار ہوا تھا اور شیشم کے اس درخت کے نیچے جم کر بیٹھ گیا تھا۔ حنیف کی فراہم کردہ یہ معلومات بڑی سنسنی خیز تھی۔ میں نے کڑدنے والے انداز میں اس سے پوچھا، تم نے یہ اپنی انگوٹھی اس سائیں بابا کو کیوں دی تھی؟ وہ اپنی انگلی میں موجود یمنی عقیق والی انگوٹھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں لاجورد والی انگوٹھی کو ہمیشہ اپنی اس انگلی میں پہنا کرتا تھا۔ چند روز پہلے میں سائیں بابا کے نزدیک سے گزرا تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور کہا، تم نے یہ جو انگوٹھی پہن رکھی ہے وہ تمہارے ستاروں کے حساب سے موافق نہیں ہے۔ اگر تم نے اس انگوٹھی سے جان نہیں چھڑائی تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ تھاندار صاحب، میں ایک سیدھا سادہ سا دیہاتی آدمی ہوں، میں ستاروں اور ان کی چالوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، البتہ تباہی اور بربادی کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں سائیں بابا کی بات سن کر ڈر گیا۔ میں نے گھبراہٹ بھرے انداز میں ان سے پوچھا، حضور، میں اس انگوٹھی سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں؟ تم یہ انگوٹھی نکال کر مجھے دے دو، میں خود اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولے، اس کے بدلے میں تمہیں دوسری انگوٹھی دیتا ہوں، تم وہ پہن لو۔ اس انگوٹھی کے اثر سے تمہارے کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے گی اور تمہاری بیوی اور بیٹے پر بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ سائیں بابا کو ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن وارث نگر کے اکثر لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ سائیں بابا کی خدمت میں حاضری دیتے رہتے ہیں۔ اسی پس منظر میں نے سائیں بابا کی بات کو بہت اہمیت دی اور اپنی لاجورد والی انگوٹھی اتار کر ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بدلے میں سائیں بابا نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے جو اس وقت میں نے پہن رکھی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری لاجورد والی انگوٹھی سائیں بابا سے جائے واردات تک کیسے پہنچ گئی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گھائل سانس خارج کی، پھر روحان سی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں تھاندار صاحب،
اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے ڈو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری لاجورد والی انگوٹھی کیسے صدیق کی گردن کٹی لاش کے نزدیک پہنچ گئی تو پھر یقیناً یہ اس بندے کو پتہ ہوگی جس کے قبضے میں یہ انگوٹھی تھی۔ میرا مطلب ہے سائیں بابا۔ لمحے بھر کو رک کر میں نے حنیف کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ابھی کسی کو بھیج کر سائیں بابا کو یہاں بلاتا ہوں اور اس معاملے کا حل اسی سے پوچھتا ہوں۔ پھر تمہارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھاندار صاحب، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ سائیں بابا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیا وہ کسی جن کی اولاد ہے؟ جس روز صدیق کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی اس کے بعد سے کسی نے سائیں بابا کو نہیں دیکھا۔ حنیف نے بتایا، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک گزرا کہ حنیف مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تم سائیں بابا کی کہانی کی آڑ میں خود کو بچانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ سائیں بابا ایک جیتا جاگتا کردار تھا تھاندار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو گاؤں کے کسی بندے سے بھی سائیں بابا کے بارے میں پوچھ لیں۔ اگر میں نے آپ سے غلط بیانی کی ہو تو جو چور کی سزا وہی میری۔ جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم میرے مہمان بن کر رہو گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کیا میں اپنے گھر نہیں جا سکتا؟ وہ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کم از کم آج کے دن تو ہرگز نہیں، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ ہاں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا۔ میرا ان دو ٹوک الفاظ کے نتیجے میں حنیف کے چہرے پر تشویش بھری مایوسی ابھر آئی۔ میں نے خصوصی ہدایت کے ساتھ حنیف کو حوالدار دلاور حسین کے سپرد کر دیا۔ جب تک میں حنیف کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر لیتا اسے میرے تھانے کی حوالات ہی میں رہنا تھا۔ اس کے بعد میں نے عباس اختر کو وارث نگر روانہ کر دیا تاکہ وہ خادم حسین کو تھانے لے آئے۔ حنیف کی کئی ایک باتوں کی تصدیق خادم حسین کر سکتا تھا اور خادم حسین کی غلط بیانیوں کو حنیف پکڑ سکتا تھا۔ اگر میں ان دونوں افراد کو آمنے سامنے بٹھا کر کڑی پوچھ تاچھ کرتا تو مجھے امید تھی کہ میں صدیق مرڈر کیس میں بیش رفت کا دروازہ کھول سکتا تھا۔ یہ دنیا امید پر ہی قائم ہے۔ دوبارہ بلائے جانے پر خادم حسین مجھے کافی بے چین نظر آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے کہنے پر وہ میرے روبرو بیٹھ گیا اور اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھاندار صاحب آپ نے مجھے دوبارہ یاد فرمایا، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا آپ نے صدیق کے قاتل کو پکڑ لیا؟ ان لمحات میں حنیف میرے تھانے کے حوالات میں موجود تھا، مگر یہ بات خادم حسین نہیں جانتا تھا۔ دونوں کو آمنے سامنے بٹھانے سے پہلے میں خادم حسین سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ قاتل کی گردن میرے ہاتھوں سے زیادہ دور نہیں ہے خادم حسین، میں نے اس کے سوال کے جواب میں معتدل انداز میں کہا۔ تمہیں میں نے تھانے اس لیے بلایا ہے کہ تم سے سائیں بابا کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کروں۔ تم سائیں بابا کو تو جانتے ہو نا؟ میں کیا پورا پنڈ سائیں بابا کو جانتا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ لوگ اپنے مسائل کے سلسلے میں سائیں بابا کے پاس جاتے ہیں۔ میں ساری پنڈ کی نہیں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں خادم حسین، میں نے قدر سخت لہجے میں کہا۔ میرے الفاظ میں موجود سنگینی کو محسوس کر کے وہ سنبھل گئے اور دھیرے سے بولا، جی میں بھی سائیں بابا کو جانتا ہوں۔ صرف سوکھا جانتے ہو یا دوسرے لوگوں کی طرح اپنے کسی کام کے لیے سائیں بابا کی خدمت میں کبھی حاضر بھی ہوئے ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ خادم حسین کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکنے والے تاثرات اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس کی کیفیت نے مجھے شبے میں ڈال دیا۔ کیا میں نے تم سے سونا بنانے والا فارمولہ پوچھ لیا ہے جو تم گہری سوچ میں پڑ گئے ہو؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں پوچھا۔ وہ جی میں اپنے ایک کام کے سلسلے میں سائیں بابا کے پاس گیا تھا، اس نے اپنے شش و پنج کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ تو کیا تمہارا وہ کام ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی کافی حد تک ہو گیا ہے، وہ اسبات میں گردن لاتے ہوئے بولا۔ سائیں جی کا دیا ہوا تعویذ کام کر رہا ہے، مجھے امید ہے کہ چند روز بعد میرا مقصد حاصل ہو جائے گا اور اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں گے۔ میں ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر خادم حسین کو اپنے انداز میں گھس رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنے معاملے میں مجھے ملوث کیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا، تم نے سائیں بابا سے کس کام کے لیے تعویذ لیا تھا؟ وہ جی، وہ قدرے شرماتے ہوئے بولا، میں ناصرہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا باپ ایوب علی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے سائیں بابا کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کے اثر سے کوئی ایسا راستہ ضرور نکلے گا کہ ایوب علی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور آپ دیکھ لیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا،
پھر مسرت آمیز لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ کی شکل میں سائیں بابا کے دیے ہوئے تعویذ کے اثر سے وہ راستہ نکل آیا ہے۔ آپ نے کل مجھے یقین دلایا تھا کہ صدیق کے قاتل کی گرفتاری کے بعد آپ ناصرہ کے باپ کو میرے حق میں راضی کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگائیں گے۔ الو کے پٹھے گدھے کہیں کے، میں نے دل میں کہا، پھر زبان سے اس احمق کو ناس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ سب تو بات کی باتیں ہیں خادم حسین، ابھی تو ایک اور سنگین مسئلہ سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھ سے پوچھا، کون سا مسئلہ تھانیدار صاحب؟ تمہارا وہ سائیں بابا اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ اب سائیں بابا کا دیا ہوا تعویذ کوئی اثر دکھائے گا۔ جب مرشد سر پر موجود نہ ہو تو پھر اس کی دی ہوئی چیزیں بھی ایک دم فضول اور بیکار ہو جاتی ہیں۔ میں اس قسم کی باتیں ازراہ تفنن کر رہا تھا، لیکن خادم حسین نے میرے الفاظ کو سنجیدگی سے لیا اور جوشیلے لہجے میں بولا، اگر سائیں بابا وارث نگر میں نہیں رہے تو میں خود ان سے ملنے چلا جاؤں گا۔ خادم حسین کی اس بے ساختہ گوئی نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا اور جذبات سے آری لہجے میں دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ سائیں بابا اس وقت کہاں ہیں؟ نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، مجھے بھلا کیا پتا کہ سائیں بابا کہاں چلا گیا۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں نے بھی انہیں پچھلے 2-3 دن سے وارث نگر میں نہیں دیکھا۔ خادم حسین نے میرے استفسار کے جواب میں جو وضاحت کی وہ میرے حلق سے بالکل نہیں اتری۔ اس کی بات اور چہرے کے تاثرات میں مجھے کوئی تال میل دکھائی نہیں دیا۔ یقیناً وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنک چکا تھا، لہٰذا میں اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگر تمہیں معلوم نہیں کہ سائیں بابا کہاں غائب ہو گیا ہے تو پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تم خود اس سے ملنے چلے جاؤ گے؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ جناب، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں بولا، انسان کی لگن سچی ہونا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ ایسا تو میں نے بھی سنا ہے، میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے تائیدی لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہیں سائیں بابا کی ضرورت پڑی تو تم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوگے۔ جی ہاں، وہ سر کو اثباتی چنبش دیتے ہوئے جلدی سے بولا، مجھے سائیں بابا کو ڈھونڈنا تو ہے نا تھانیدار صاحب، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ مرشد موجود نہ ہو تو اس کا دیا ہوا تعویذ بے اثر ہو جاتا ہے۔ میں ناصرہ کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے فوری طور پر سائیں بابا کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ سائیں بابا کچھ عرصے پہلے ہی وارث نگر میں نمودار ہوا تھا۔ میں نے بادستور خادم حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں سے آیا تھا؟ جی ہاں، وہ بے ساختہ بولا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے پٹری بدل دی۔ میرا مطلب ہے بالکل نہیں، میں بھلا کیسے ہی جان سکتا ہوں؟ وارث نگر کا تو کوئی بھی ویسنک یہ نہیں جانتا کہ سائیں بابا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ خادم حسین کے لوٹ پوٹ انداز کو دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ سائیں بابا کے حوالے سے کوئی ایسی بات ضرور جانتا ہے جسے مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں سائیں بابا کے نام پر دائرہ لگایا اور عام سے لہجے میں کہا، خادم حسین، کیا میں تمہاری اس بات پر بھی اسی طرح یقین کر لوں جیسے میں نے کل تمہاری دوسری باتوں کو سچ مان لیا تھا؟ جی جناب، وہ اپنے لہجے میں مضبوطی بھرتے ہوئے بولا، میں آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھانیدار صاحب، لیکن میں نے تمہارا ایک جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، کون سا جھوٹ؟ وہ پلکیں جھپکا کر فکر مندی سے مستفسر ہوا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ میری بات نے اسے بے طرح سپرد اضطراب کر دیا تھا۔ گویا دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ وہ جو کل تم نے مجھے بتایا تھا کہ، میں نے گہری نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، 14 اکتوبر کی رات کے ابتدائی حصے میں تم نے حنیف کو ان کھیتوں میں سے نکلتے دیکھا تھا جہاں پر 15 اکتوبر کی صبح صدیق کی گردن کٹی لاش پڑی ملی تھی۔ ایسا کہنے کے لیے تو مجھے، وہ بولتے بولتے اچانک رکا، پھر اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے جو نظر آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، میں نے کسی کی ہدایت پر ایسا نہیں کہا تھا تھانیدار صاحب۔ لولی لنگڑی اس وضاحت کے بعد وہ الجھن زدہ چور نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے خادم حسین کی باتوں سے میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اب یہ پتہ چل رہا تھا کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ سائیں بابا کے ساتھ ہی میں نے خادم حسین کے نام پر بھی سرکل لگا دیا۔ میں نے کل تم پر واضح کر دیا تھا کہ اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بھس بھروا دوں گا، میں نے بے رحم لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے میری بات ٹھیک طرح سے تمہارے بھیجے میں بیٹھی نہیں۔ وہ میری شفاف نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے نحیف سی آواز میں بولا، مم، میں نے آپ کے ساتھ کوئی چکر بازی نہیں کی سرکار۔ اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔
صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ سابق جھوٹ کو نبھانے کے لیے مزید دو رخ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑنے کی غرض سے مثلثاً جھوٹ بولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے مخبر کی رپورٹ درست ہے یا تم سچے ہو۔ میں نے حنیف کی بیوی زاہدہ، ان کے بیٹے سفیان اور آس پڑوس کے چند لوگوں سے پوچھ تاچھ کی ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس رات حنیف 1 منٹ کے لیے بھی اپنے گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، تم نے اسے کھیتوں سے نکلتے کیسے دیکھ لیا تھا؟ کیا تم کسی اور کی ایموں پر حنیف کو اپنے بھائی کے قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں جی، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پچھلے 15 منٹ میں تم نے اپنے بیان میں جتنی مہارت سے کلا بازیاں لگائی ہیں، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے، میں نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا، شرافت سے سچ اگل دو گے تو میں تمہاری بچت کے بارے میں ضرور سوچوں گا۔ بعض صورت دیگر مجھے تمہارے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑے گا۔ میں تمہیں دلاور حسین کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ دلاور میری طرح نرمی سے پیش نہیں آئے گا، وہ کسی جلاد سے کم نہیں ہے۔ خادم حسین کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی کیفیت کا شکار نظر آنے لگا۔ اس سچویشن میں اس کے چہرے کی بدصورتی انتہائی خوفناک اور بھیانک ہو گئی تھی۔ آپ کو یہ مخبر آخر ہے کون؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ میں نے بآواز بلند کانسٹیبل کو پکارا، عباس اختر، ذرا حوالاتی کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ کیا آپ نے اپنے مخبر کو حوالات میں بند کر رکھا ہے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ اس کی حفاظت کے پیش نظر میں نے مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ کہا، مجھے ڈر تھا کہ کوئی شخص یعنی قاتل یا اس کا کوئی ساتھی میرے مخبر کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، لیکن اب یہ خدشہ ٹل گیا ہے۔ خدشہ ٹل گیا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھانے صاحب۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب مجھے اس مخبر کی ضرورت نہیں رہی، میں نے بادستور غمگین انداز میں کہا، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ مستعد ایک دوسرا مخبر مل گیا ہے۔ نئے مخبر کی جان کی سلامتی کی خاطر میں اسے حوالات میں بند کرنے والا ہوں۔ خادم حسین نے بتکی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا، آپ کا دوسرا مخبر کون ہے؟ تم۔ میں نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ میرے اس انکشاف کے بعد وہ کچھ اس قسم کے مکالمے ادا کرے گا۔ تھاندار صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے حوالات میں کیوں ڈلوانا چاہتے ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ بلا۔ مگر اس نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا، اس سے میرے تمام اندازوں اور توقعات پر پانی پھر گیا۔ میں نے جیسے انگلی کو اشارہ کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خادم حسین کی اس میکان کی حرکت کو دیکھ کر ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اس چوبی بینچ میں یک خونی کیلیں نکل آئی ہیں، جنہوں نے اس کی تشریف مبارک کو چھیڑ ڈالا ہے۔ قبل اس کے کہ میں خادم حسین کی اس اچانک حرکت پر کچھ کہتا، اس نے دروازے کی سمت ڈول لگا دی۔ اگلے ہی لمحے خوفناک تصادم دیکھنے کو ملا۔ جس وقت خادم حسین کمرے کے دروازے پر پہنچا، اسی لمحے عباس اختر اور حنیف کمرے میں داخل ہوئے۔ ان 3 افراد کے ٹکراؤ کے نتیجے میں خادم حسین کمرے کے فرش پر جا گرا۔ عباس اختر، میں نے چیخ سے مشابہ لہجے میں کانسٹیبل کو پکارا، اس بدماش کو فوراً قابو کرو، یہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ عباس اختر نے آن واحد میں میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اس دوران میں نے بھی اپنی کرسی چھوڑ دی اور خادم حسین کے نزدیک آ کر اس کے منحوس گال پر ایک کرارا تھپڑ مارنے کے بعد خون خوار لہجے میں پوچھا، کس ماں کی بغل میں گھسنے جا رہے تھے؟ وہ چپ چاپ رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب میں تم سے کسی قسم کی رعایت نہیں کروں گا، میں نے اس کی پنڈلی کے سامنے والی ہڈی پر ایک زوردار ٹھڈا رسید کرنے کے بعد دھمکی آمیز لہجے میں کہا، خادم حسین، تمہیں اور تمہارے پیر فرتوت سائیں بابا کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے تم دونوں کے اندر سے صدیق کے قاتل کو برآمد کرنا ہے۔ اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ خادم حسین اور حنیف کو سامنے بٹھا کر مناظرہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے خادم حسین کو اس تاکید کے ساتھ حوالدار کے سپرد کر دیا، دلاور حسین، یہ بندہ کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اچانک روحانی یتیم بھی ہو گیا ہے۔ اس کا مرشد مفقود الخبر ہو چکا ہے۔ تم شام تک اس کی خوب خاطرداری کرو، جب اس کی زبان میں قوت گویائی لوٹ آئے تو اسے میرے پاس لے آنا، تب میں اس کا سنسنی خیز انٹرویو کروں گا۔ میں نے اشاروں کنائیوں میں حوالدار کو جو احکامات صادر کیے وہ اس نے کما حقہ سمجھ لیے۔ اگلے ہی لمحے وہ خادم حسین کو دھکیلتے ہوئے کچھ اس انداز میں میرے کمرے سے رخصت ہوا جیسے قربانی کے جانور کو قصاب ذبح کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے حنیف کو اسی وقت گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ خادم حسین پکا مجرم نہیں تھا اور اس کے مقابلے میں دلاور حسین ایک منجھا ہوا حوالدار تھا
لہٰذا وہی نتیجہ برآمد ہوا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ دلاور حسین نے خادم حسین کو ایک آدھ ڈش ہی کھلائی تھی کہ اس کی محنت رنگ لے آئی۔ خادم حسین نے حوالدار کے دسترخوان سے چند نوالے لیے اور ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ملک صاحب، دلاور حسین نے میرے پاس آ کر بتایا، بندہ راہ راست پر آ گیا ہے، آپ کا حکم ہو تو میں اسے یہاں لے آتا ہوں، پھر آپ جو چاہے اس سے پوچھ لیں۔ دلاور حسین، نیکی کے کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، لے آؤ اس بنمانس کو، میں اسی کی لب کشائی کا انتظار کر رہا ہوں۔ چند منٹ کے بعد خادم حسین کسی اجڑی ہوئی حبشن کی مانند میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب کی بار میں نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اس کی حالت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ حوالدار نے ہونے والی میٹنگ سے وہ خوش نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ لگتا ہے حوالدار کی ضیافت تمہیں پسند نہیں آئی جو اتنی جلدی ہاتھ کھینچ لیا۔ تھانے دار صاحب، وہ گھائل لہجے میں بولا، آپ کا حوالدار تو بڑا ہی بہرحم انسان ہے، اس نے میرے اندر باہر سے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا ہوتا تو تمہیں دلاور حسین کے حوالے کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، اب تم شروع ہو جاؤ۔ آئندہ 10 منٹ میں خادم حسین نے مجھے جو کہانی سنائی، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا۔ وہ صدیق کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ حنیف کی کھیتوں سے نکل کر آنے والی بات اس نے سائیں بابا کے حکم پر کہی تھی۔ وہ سائیں بابا سے گہری عقیدت رکھتا تھا اور روزانہ اس کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا، کیونکہ سائیں بابا ناصرہ کو اس سے ملانے کے لیے کوئی خاص عمل کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے خادم حسین کو ایک کرشماتی تعویذ بھی دے رکھا تھا۔ سائیں بابا نے رازدارانہ انداز میں خادم حسین کو کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ اچانک غائب ہو جائے تو خادم حسین اس سے ملنے سیدھا فتح گڑھ چلا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، جب سائیں بابا نے حنیف کے حوالے سے تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے کہا تو تمہارے ذہن میں کیا آیا تھا؟ کچھ بھی نہیں جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا، میں یہی سمجھا تھا کہ شاید یہ ان کی کسی پراسرار عمل کا تقاضا ہے، وہ ناصرہ کو میری زندگی میں شامل کرنے والے تھے۔ بس جناب، میرا سارا دھیان اسی بات پر لگا ہوا تھا۔ ان لمحات میں میرا دل خادم حسین کی عقل پر ماتم کرنے کو جا رہا تھا، لیکن میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا، اور اب تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ہونکوں کی مانند مجھے تکتے ہوئے بولا، کس بارے میں جناب؟ اس کے استفسار پر میں نے خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا اس وقت تمہیں ہیر رانجھا یا شیریں فرہاد کی کہانی سنا رہا ہوں؟ نہیں جناب، ہم تو سائیں بابا کی بات کر رہے ہیں۔ میں بھی تمہارے سائیں بابا کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہوں، میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا۔ لیکن لگتا ہے دلاور حسین نے ٹھیک طرح سے تمہاری آؤ بھگت نہیں کی۔ میں سوچ رہا ہوں آج کی رات میں تمہیں دلاور حسین کو مکمل طور پر سونپ دیتا ہوں، باقی کی باتیں ہم کل صبح کر لیں گے۔ نہیں سرکار، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منت زیر لہجے میں بولا، آپ جو پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا، خدا کے لیے مجھے حوالدار کے سپرد نہیں کرنا، وہ انسان کی شکل میں جہنم کا دروغہ ہے تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری درخواست قبول کر لیتا ہوں، میں نے فراغ دلانہ انداز میں کہا، لیکن اب کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا۔ تم میری بات سمجھ گئے نا؟ وہ جلدی سے بولا، جی تھانے دار صاحب۔ صدیق کی گردن کٹی لاش جس کھیت سے ملی، اس مقام کے حوالے سے سائیں بابا نے تمہیں جھوٹ بولنے کو کہا تھا کہ تم نے وقوع کی رات حنیف کو اس کھیت سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا تمہیں یہ نہیں لگتا کہ سائیں بابا کسی نہ کسی حوالے سے صدیق کے قتل میں ملوث ہیں؟ پورا وارث نگر دونوں بھائیوں کے تنازعات سے واقف ہے، اور چند روز پہلے صدیق نے حنیف کی بڑے بے رحمانہ انداز میں دھلائی بھی کی تھی۔ سائیں بابا نے اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر تم سے غلط بیانی کرنے کو کہا تھا تاکہ صدیق کے قتل کا ایک شک حنیف کی طرف چلا جائے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ عجیب سی شکست خوردہ لہجے میں بولا، میں سائیں بابا کی ذات پر شک نہیں کر سکتا، وہ بہت عظیم انسان ہیں، میں ان کے خلاف سوچ کر خواہ مخواہ خود کو گنہگار کیوں کروں؟ یہ ہوتی ہے اندھی عقیدت۔ یہ خادم حسین اس ڈھونگی سائیں کے خلاف سوچنے کو بھی گناہ عظیم تصور کر رہا تھا۔ اس قسم کے ڈبہ پیروں کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ وہ سادہ لو ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کی آنکھوں پر اپنی عقیدت کی تبیز پٹی باندھ دیتے ہیں، پھر وہ اپنے ارادات مندوں کی جان سے کھیلیں یا مال سے یا پھر عزت سے، ان کے راستے میں کوئی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تم خود کو گنہگار نہ کرو، مگر میں خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، میں نے ڈو ٹوک انداز میں کہا۔ آج کی رات تم سرکاری مہمان ہو، کل ہم دونوں ایک ساتھ فتح گڑھ روانہ ہو جائیں گے۔ فتح گڑھ؟ کیوں جناب؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، تھوڑی دیر پہلے تم نے ہی تو بتایا ہے کہ سائیں بابا نے تم سے کہہ رکھا تھا
کہ اگر وہ اچانک کہیں غائب ہو گئے تو اس سے ملاقات کے لیے تم فتح گڑھ چلے آنا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، اس وقت سائیں بابا ہم دونوں کی ضرورت ہیں۔ تم اس کی مدد سے ایوب علی کی مثل حور بیٹی ناصرہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اور میں اس کی دم میں نمدہ فٹ کر کے صدیق کے ایک قاتل کی گردن ناپنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس صورتحال میں ہم دونوں پر فتح گڑھ یاترا واجب ہو چکی ہے خادم حسین۔ اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں حد درجہ بے چینی دکھائی دی۔ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا، کیا ہوا خادم حسین؟ فتح گڑھ کا ذکر سن کر تمہارے حواس مختل کیوں ہو گئے ہیں؟ تم یک یک مجھے صدیوں کے بیمار نظر آنے لگے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ جناب، فتح گڑھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ سائیں بابا ہمیں وہاں نہیں ملے گا۔ بات کے اختتام پر وہ نگاہ چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ تم کس بنیاد پر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا سائیں بابا نے ابھی تم سے روحانی رابطہ کر کے اس بارے میں بتایا ہے؟ نہیں جی، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے میرے شک کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، میں پرسوں فتح گڑھ گیا تھا سائیں بابا سے ملنے۔ پھر تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں جناب، اس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، سائیں جی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی مجھ سے ان سے ملنا ہو تو میں فتح گڑھ پہنچ کر اعجاز مغل کے بارے میں پوچھوں، یہ بندہ مجھے ان تک پہنچا دے گا۔ لیکن وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ فتح گڑھ میں اعجاز مغل نام کا کوئی بھی بندہ نہیں رہتا، اور اس گاؤں کے ویسنکوں میں سے کوئی سائیں بابا کو نہیں جانتا۔ تو تم 15 اکتوبر کی دوپہر اپنی صفیہ ماسی سے ملنے نورپور نہیں گئے تھے؟ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ تم نے مجھ سے اور اس سے پہلے اپنے بوڑھے والدین سے جھوٹ بولا تھا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ، وہ اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا۔ اب میں کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ تم ایسی غلطی نہیں کرو گے، اس کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا، میں نے واش گاف الفاظ میں کہا۔ لیکن ابھی تک تم نے مجھے 2 چکر دیے ہیں، ان کا حساب تو ابھی ہونا ضروری ہے۔ وہ میرے حتمی اور سنگین انداز کو دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہو گیا، پھر سہمے ہوئے انداز میں مستفسر ہوا، کہیں آپ مجھے دوبارہ حوالدار کے سپرد کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ کیا تم نے اپنے دماغ میں بھی ابھی تک کوئی ایسی بات چھپا رکھی ہے جو تمہارے سائیں بابا صدیق سے کسی قسم کا غلط تعلق رکھتی ہو؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں سرکار، وہ اضطراری لہجے میں بولا، میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر تو حوالدار کا کام نظر نہیں آتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا مرشد تمہیں ماموں بنا کر کہیں غائب ہو گیا ہے، جب تک وہ میرے ہتھے نہیں چڑھ جاتا تم سرکاری مہمان ہی رہو گے، البتہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں برتی جائے گی۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی، پھر تشویش آمیز لہجے میں بولا، میں ادھر تھانے میں بند رہوں گا تو میرے اماں ابا کو میری فکر ہوگی، اور پنڈ والے بھی میرے بارے میں طرح طرح کی چمک گوئیاں کریں گے۔ جب ناصرہ کو پتہ چلے گا کہ میں پولیس کی حراست میں ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ تم سے جان چھوٹی، میں نے دل میں کہا، پھر زبان سے پوچھا، بس اس سے آگے؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا۔ میں نے کہا، تم ناصرہ پر رک کیوں گئے؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو سوچو کہ ناصرہ سے تمہارے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنے باپ کے کالے کرتوتوں کے بارے میں کیا خیال کریں گے، اور پھر ان کی اولادیں اپنے نانا اور دادا کو کس کماش کا انسان سمجھیں گے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ شرمسار ہوتے ہوئے بولا۔ کیا ہمارے درمیان مذاق جیسا کوئی تعلق ہے؟ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، بس مجھے ایسا لگا تھا۔ تم وارث نگر کے ویسنگوں کی پرواہ نہ کرو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو، البتہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تھانے پہنچ گئے تو میں نے سمجھا دوں گا کہ فکر مندی والی کوئی بات نہیں، میں نے ایک ضروری کام سے تمہیں تھانے میں روک رکھا ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا واقعی؟ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ سرسراتی آواز میں مستفسر ہوا، آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ سائیں بابا کی شناخت کا کام، میں نے ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت بھری الجھن سے میرا منہ تکنے لگا۔ ایک بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ خادم حسین کا صدیق کے قتل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی بے وقوفی نما سادگی کے باعث سائیں بابا جیسے شاطر انسان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا۔ اب تک میں نے جو تحقیق اور تفتیش کی تھی اس کی روشنی میں سائیں بابا کا کردار سب سے زیادہ مشکوک اور پراسرار نظر آتا تھا۔ وہ چند ماہ پہلے کہاں سے آیا تھا یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا اس بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ کوئی ایک شخص بھی اس کے نام سے واقف نہیں تھا۔ پھر اس خادم حسین سے جھوٹ بلوانا اور اسے اپنے بارے میں غلط معلومات فراہم کرنا بھی
اسی جانب اشارہ کرتا تھا کہ وہ کوئی شریف انسان ہرگز نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص شریف نہ ہو تو پھر لامحالہ وہ بدمعاش ہوا کرتا ہے۔ مجھے اس بدمعاش کی تلاش تھی۔ ایک حقیقت میرے علم میں آ گئی تھی کہ خادم حسین نے ناصرہ کے چکر میں سائیں بابا کی سب سے زیادہ خدمت کی تھی، یعنی وہ اپنے مرشد کے بہت قریب رہا تھا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سہ پہر ایک پولیس اہلکار کو بھیج کر سرکاری مصور بلوا لیا۔ نجیب اللہ نامی اس مصور سے میں پہلے بھی ایک کیس میں کام لے چکا تھا۔ میں نے نجیب اللہ اور خادم حسین کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ نجیب اللہ اپنے فن میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا۔ خادم حسین اسے سائیں بابا کے خال و خط کے بارے میں بتانے لگا۔ نجیب اللہ کاغذ پر قلم چلاتے ہوئے خادم حسین سے مختلف سوال بھی کرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی 2 گھنٹے کی کاری محنت کے بعد سائیں بابا کا ایک ایسا اسکیچ وجود میں آ گیا جسے دیکھ کر خادم حسین بے ساختہ بول اٹھا، یہ تو ہو سائیں بابا ہی ہیں۔ میں نے ایک اطمینان کی سانس لی۔ اب میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آ گئی تھی جس کی مدد سے میں سائیں بابا کو بنسبت زیادہ آسانی سے تلاش کر سکتا تھا۔ میں نے نجیب اللہ کو رخصت کیا تو طالب حسین اور ختیجہ بی بی ایک تانگے پر سوار ہو کر اپنے فرزند ارجمند کی خبر گیری کے لیے تھانے پہنچ گئے۔ میں نے خادم حسین سے ایک اہم کام لے لیا تھا، لہٰذا اسے خواہ مخواہ حوالات میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے اس کے والدین کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم خادم حسین کے رخصت ہونے سے پہلے میں نے 2 اہم کام کر ڈالے۔ میں نے کانسٹیبل سلیمان احمد کو اپنے پاس بلایا اور گہری سنجیدگی سے کہا، سلیمان، میں خادم حسین کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کی کڑی نگرانی بھی ضروری ہے۔ ابھی یہ مکمل طور پر شک کے دائرے سے باہر نہیں نکلا۔ آپ کا جو حکم ملک صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ میں بالکل تیار ہوں۔ تم نے سادہ لباس میں خادم حسین کا سایہ بن جانا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم ابھی وارث نگر کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں خادم حسین سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد اسے جانے کی اجازت دوں گا۔ آدھا گھنٹہ میرے لیے بہت ہے ملک صاحب، وہ پراعتماد انداز میں بولا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس بندے کی تمام سرگرمیوں پر نگاہ رکھوں گا۔ شاباش۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کسی بھی صورت میں تم نے خادم حسین کو اس گاؤں سے باہر نہیں جانے دینا۔ اس سلسلے میں کسی زور زبردستی سے کام بھی لینا پڑے تو تمہیں میری جانب سے کھلی چھٹی ہے۔ سمجھ گیا جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ سلمان کے جانے کے بعد میں نے خادم حسین کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ اس کے ماں باپ باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ابھی تک خادم حسین کو ان سے ملنے نہیں دیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے گھمگیر انداز میں کہا، تمہارے ماں باپ یا وارث نگر کے کسی ویسنک کو یہ خبر نہیں کہ حوالات میں تمہارے ساتھ کیا گزری ہے۔ تم بھی باہر جا کر کسی سے ان معاملات کا ذکر نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین اس وقت آئے گا جب تم بندے دا پتر بن کر دکھاؤ گے، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے والدین کے ساتھ گھر جا سکتے ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا، میں یہ بات اچھی طرح جان چکا ہوں کہ تمہیں کوئی کام کاج تو ہے نہیں، لہٰذا وارث نگر میں آوارہ گردی کرتے ہوئے تمہیں اپنی آنکھیں اور کان پوری طرح کھلے رکھنا ہوں گے۔ اگر تمہیں سائیں بابا کا کوئی سراغ ملے تو پہلی فرصت میں مجھے آ کر بتانا۔ جی ٹھیک ہے، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے حکم کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا ہے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور امید ہے کہ آپ بھی مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اس کے اشارے کو سمجھنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے ہاتھ کی مخصوص حرکت سے اسے تسلی دی۔ ناصرہ کے موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل کو شہر بھیج کر خادم حسین کے مرشد کے اسکیچ کی نصف درجن کاپیاں بنوائیں اور نور پور، چمن آباد، فتح گڑھ کے علاوہ آلے دو آلے کے دوسرے گاؤں دیہات میں بھی سائیں بابا کی تلاش کا کام شروع کروا دیا۔ دن پر دن اور مہینے پہ مہینے گزرنے لگے، حتیٰ کہ نیا سال بھی شروع ہو گیا، لیکن میں تلاشی بسیار کے باوجود بھی سائیں بابا کی گرد تک کو بھی نہیں پا سکا تھا۔ یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ شیطان اپنا کام کرنے کے بعد کسی راز دراز کے ضلع میں طرف نکل گیا تھا۔ صدیق مرڈر کیس نے مجھے حد درجہ مایوس کیا تھا۔ میں ذہنی دباؤ میں رہنے لگا تھا۔ اپنی ناکامی کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تھا اور اعصاب تو ہر لمحہ تار کے مانند تنے رہتے تھے۔ مجھے یہی محسوس ہونے لگا تھا کہ صدیق کی موت ایک معمہ بن کر محکمہ جاتی فائلوں کے پیٹ میں جا چھپے گی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ کا مجھ پر ایک خاص کرم ہے کہ میں بدترین حالات میں بھی اس کے رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ضمنی حقائق کی روشنی میں
میں اس کیس کو منطقی انجام نہیں پہنچانے میں سرخرو ہو پایا تھا، لیکن میرے دل میں کسی کونے میں یہ یقین جا گزی تھا کہ کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں کوئی راستہ ضرور نکلے گا، اور پھر واقعتاً ایسا بھی ہو گیا۔ وہ ماہ مارچ کا آخری اشرا تھا، موسم بہار کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے کام نمٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، خادم حسین آپ سے ملنے آیا ہے۔ کون خادم حسین؟ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلا۔ وہ جس کی شکل لنگور جیسی ہے۔ کانسٹیبل نے میری یادداشت کو ریفریش کرتے ہوئے بتایا، 4-6 ماہ پہلے آپ نے صدیق کے قتل کے سلسلے میں اسے تھانے بلا کر اس کی خوب چھترول کروائی تھی۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا، بھیجو اسے میرے پاس۔ کانسٹیبل مجھے سلوٹ مارنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ 2 منٹ کے بعد ناصرہ کا عاشق خادم حسین میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے اس سے پوچھا، اس طرف کیسے آنا ہوا خادم حسین؟ تھاندار صاحب، آج سے لگ بھگ 6 ماہ پہلے آپ نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا۔ وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم نے سائیں بابا کا سراغ پا لیا ہے؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے تھاندار صاحب، وہ پریشان انداز میں بولا، لیکن میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ چند روز پہلے صدیق مرحوم کی بیوہ کلثوم نے شادی کر لی ہے، تو اس میں ایسی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سرسری انداز میں کہا، عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ کسی بھی مرد سے شادی کرنے کا حق رکھتی ہے۔ کیا تم اسی وجہ سے الجھ رہے ہو کہ یہ کلثوم کی تیسری شادی ہے؟ نہیں جناب، وہ اپنی گردن کو نفی میں جھٹکتے ہوئے اصراری لہجے میں بولا، کلثوم کی عدت یا اس کے حق کا معاملہ نہیں ہے یہ۔ تو پھر؟ اب میرے الجھنے کی باری تھی۔ تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے خادم حسین؟ عارف جٹ، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، میں اس بندے کی وجہ سے بہت زیادہ الجھ کر رہ گیا ہوں۔ اس کی آنکھیں بالکل سائیں بابا جیسی ہی ہیں، اور کلثوم نے تیسری شادی اسی عارف جٹ سے کی ہے۔ عارف جٹ کے نام سے میرے ذہن میں روشنی کا ایک تیز جھماکہ ہوا، اور فوراً اسے بیشتر مجھے یاد آ گیا کہ کلثوم نے مجھے اس بندے کا ذکر کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وقوع کی شام سے تھوڑی دیر پہلے صدیق اپنے ایک دوست عارف جٹ سے ملنے چمن آباد گیا تھا۔ کیا کلثوم کے تیسرے شوہر عارف جٹ کا تعلق موضع چمن آباد سے ہے؟ میں نے خادم حسین سے پوچھا۔ اب تو جناب کلثوم کا تعلق بھی چمن آباد سے ہی ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تھاندار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، کلثوم نے وارث نگر والی زمین اور گھر بیچ ڈالا ہے اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر عارف جٹ کے ساتھ چمن آباد چلی گئی ہے۔ خادم حسین کی انکشاف انگیز کہانی سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کلثوم کا عجیب سا انداز بھی یاد آنے لگا۔ اس تمام عرصے میں کلثوم نے وہ سرگرمی نہیں دکھائی تھی جو کسی بیوہ کا خاصہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی المناک موت پر رنجور تو تھی، تاہم اس کی افسردگی میں گہرائی مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک خطرناک سوال نے سر اٹھایا، تو کیا صدیق کی موت میں کلثوم کا بھی ہاتھ ہے؟ آپ کس سوچ میں غرق ہیں تھاندار صاحب؟ خادم حسین کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے صورتحال کو سنبھالا دیتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا۔ میرا اشارہ عارف جٹ کی آنکھوں کی طرف ہے۔ نہیں سرکار، میں سائیں بابا کی آنکھوں کو ہزاروں آنکھوں میں بالکل الگ پہچان سکتا ہوں، وہ پرسوک انداز میں بولا۔ اگر عارف جٹ کے چہرے پر داڑھی نکل آئے اور وہ اپنے سر کے بالوں کو بے ترتیب بڑھانے کے ساتھ ہی میلے کچیلے لباس میں ننگے پاؤں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ ہو بہو سائیں بابا ہی نظر آئے گا، اور اگر سائیں بابا اپنی داڑھی منڈوا کر سر کے بالوں کو مہذب انداز میں کٹوانے کے بعد نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن لیتا تو وہ ہو بہو عارف جٹ دکھائی دیتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہے نا؟ خادم حسین بے ساختہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ عارف جٹ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا ڈرامہ رچانا پڑا۔ کلثوم نے مجھ سے آدھا سچ بولا تھا، یعنی عارف جٹ نامی شخص موضع چمن آباد میں ایک حقیقی وجود رکھتا تھا اور وہ وہاں مویشیوں کی خرید و فروخت کا کام ہی کرتا تھا۔ اس نے باقاعدہ ایک باڑہ بنا رکھا تھا جہاں پر وہ اپنے مویشیوں کو رکھا کرتا تھا۔ عارف کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ مقتول صدیق کا دوست نہیں تھا، بلکہ رشتے میں وہ کلثوم کا دیور لگتا تھا، یعنی کلثوم کے پہلے شوہر آفتاب کا چھوٹا بھائی۔ میں نے عارف کو چھانپنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا اور سادے لباس میں ایک کانسٹیبل کے ساتھ اس کے باڑے میں پہنچ گیا۔ ہم نے خود کو مویشیوں کا خریدار ظاہر کیا اور عارف سے مختلف جانوروں کی قیمتیں پوچھنے لگے۔ اسے ہم پر ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ ہمارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔
चंद मिनट तक खरीदारी का ढोंग रचाने के बाद मैंने आरिफ जट की आंखों में देखते हुए सनसनी खेज लहजे में पूछा, साईं जी, आप अपने जानवरों के बहुत ज़्यादा दाम बता रहे हो। लगता है हमारे बीच सौदा बनेगा नहीं। साईं जी के अल्फाज पर वो इस तरह उछला जैसे मैंने उसके हाथ में कोई हाई वोल्टेज बिजली का नंगा तार थमा दिया हो। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला कि आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थाने इंचार्ज हूँ। बताओ, तुमने सिद्दीक को क्यों कत्ल किया था? मेरे सुलगते हुए सवाल का जवाब देने के बजाय उसने बाड़े के दरवाजे की सिम दौड़ लगा दी। आरिफ जट की इस फरारी हरकत ने खादिम हुसैन के बयान पर तस्दीकी मोहर जब्त कर दी। वो वही ढोंगी था जिसने साईं बाबा बनकर चंद माह वारिस नगर के बाहर शीशम के दरख्त नीचे धरना दिया था। मैं वहाँ चना पापड़ी बेचने नहीं आया था जो आरिफ को बासानी फरार का मौका फराहम कर देता। उसने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, मैंने उसकी टांगों में अपने पाँव का अड़ंगा लगा दिया, जिसके नतीजे में वो डगमगाया और मुँह के बल बाड़े के कच्चे और गीले फर्श पर गिरा और मारे तकलीफ के मुझे मुग़लज़ात में तोलने लगा। मैंने उसे ज़मीन से उठने का मौका नहीं दिया और कांस्टेबल सुलेमान की मदद से फिलफौर उसे हथकड़ी पहना दी। उसकी हालत दीदनी थी। मुझे इसकी आंखों में खौफ के साए लहराते दिखाई दिए। वो मिन्नत ज़ेल लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने वाले हो? नहीं जी, वो जल्दी से बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिद्दीक कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसका ज़िंदा रहना बहुत ही ख़तरनाक था। तो तुम अपनी ज़ुबान से एक पाले जुर्म कर रहे हो? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर कड़े लहजे में पूछा। थानेदार साहब, मैंने जो किया वो बेहद ज़रूरी हो गया था। वो भीगी हुई आवाज़ में बोला, आप मेरी कहानी सुनेंगे तो मुझसे इत्तेफाक करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं किसी भी शफाक शख्स की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे किसी बुरे से बुरे इंसान की जान लेने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हें जो भी कहना है थाने जाकर कहना, यहाँ पर तुमसे कोई बात नहीं हो सकती। वो मेरी मिन्नतों समाजत करता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे गिरफ्तार करके थाने ले आया। आरिफ जट को दिलावर हुसैन के हवाले करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। वो अपनी ज़ुबान से सिद्दीक को कत्ल करने का इकरार कर चुका था। उसने इतना संगीन कदम क्यों उठाया, वो सब मैंने उसके इकबाली बयान में दर्ज कर लिया। उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आरिफ जट कुलसुम का देवर था। उसने मुझे बताया कि सिद्दीक इंतहाई बदकिरदार और गलीज़ इंसान था। इतना मौजी और बेगैरत इंसान कि ज़मीन को उसके नापाक वजूद से निजात दिलाना ज़रूरी हो गया था। उसने ज़मीन और मकान के लालच में कुलसुम से शादी की थी। आफताब मरने से पहले 10 एकड़ ज़री अराजी और एक कुशादा मकान कुलसुम के लिए छोड़ गया था। आरिफ कुलसुम की सिद्दीक से शादी के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन कुलसुम चूँकि फ़ैसला कर चुकी थी, लिहाजा आरिफ ने खुली मुखालफत भी नहीं की। अगर मामला ज़मीन और जायदाद की हवस तक महदूद रहता तो भी गवारा था, मगर सिद्दीक ने तो इंसानियत को ही मलिया मेट कर दिया था। जब कुलसुम ने उससे शादी हुई तो फरजाना की उम्र महज 9 साल थी। फरजाना कुलसुम के पहले शौहर यानी आरिफ के बड़े भाई आफताब की औलाद थी। सिद्दीक ने इब्तिदा में तो फरजाना को अपनी बेटी बना लिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे फरजाना जवान होने लगी तो सिद्दीक की नीयत में गलादत उतरने लगी। वो उसे बेटी की निगाह से नहीं बल्कि हवस की निगाह से देखने लगा। फरजाना पर जवानी भी ख़ास मेहरबान थी। वो अपनी उम्र से 4-5 साल बड़ी दिखाई देती थी। कुलसुम को सिद्दीक के नापाक इरादों का अंदाज़ा हो चुका था, लेकिन वो अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। बिलाखिर उसने फरजाना की शादी का फ़ैसला कर लिया, लेकिन सिद्दीक की नीयत में चूँकि खोट थी, इसलिए वो फरजाना के लिए आने वाले हर रिश्ते में कीड़े निकालने लगा। जब पानी सर से गुजरने लगा तो कुलसुम ने अपना दुखड़ा आरिफ से कह सुनाया। उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। अब आप खुद सोचिए थानेदार साहब। अपने बयान के इख्तिताम पर आरिफ जट ने जज्बात से मामूल लहजे में कहा, क्या सिद्दीक जैसे शैतान सिर्फ इंसान को जीने का हक था? मैंने जो किया इसका मुझे मलाल नहीं। मैंने सिद्दीक को जहन्नुम वासिल करके अपने मरहूम भाई आफताब की रूह को सुकून पहुंचाया है। सिद्दीक ऐसी ही बदतरीन और इबरत असर मौत के काबिल था। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। किसी बाज़मीन इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत ही तो होती है। जब किसी की इज्जत दाव पर लग जाए तो फिर इस किस्म के हंगामी इकदाम करना ही पड़ते हैं थानेदार साहब। आरिफ जट की जज्बाती तकरीर के जवाब में मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसके बावजूद भी गुब्बारे खातिर के पेश नज़र किसी बाज़मीर इंसान को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले। ये आपका और आपके कानून का फ़लसफ़ा होगा जनाब। वो गहरी संजीदगी से बोला, मुझे जो मुनासिब लगा वो मैंने किया।
مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ بیوی کی شکل میں کلثوم اور بیٹی کی صورت میں فرزانہ کی عزت محفوظ ہو گئی ہے۔ کیا تمہارا یہ اطمینان جیل کی سنگ لاخ دیواروں کے پیچھے بھی قائم و دائم رہے گا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، میں نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ آخری سوال میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے اس صدیق چھٹکارا منصوبے میں کلثوم بھی شامل تھی؟ اس کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ عارف جٹ کے اس جواب پر میں نے ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جرم آخر جرم ہی ہوتا ہے، چاہے اسے کتنے بھی خلوص نیت کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے۔ عارف جٹ کے خلاف چالان تیار کرنے سے پہلے میں نے کلثوم سے تنہائی میں ایک طویل ملاقات کی تاکہ عارف کے بیان کی تصدیق کر سکوں۔ کلثوم نے روتے ہوئے مجھے جو کچھ بتایا وہ عارف کے بیان سے مختلف نہیں تھا۔ میں نے کافی غور و خوض کے بعد عارف جٹ کے خلاف پرچہ کاٹ کر اسے حوالے عدالت کر دیا۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے عارف کے جرم کے ذیل میں کون کون سی دفعات لگائی تھیں۔ ذہین قارئین اپنی ذہانت کے گھوڑے دوڑائیں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ عدالت نے عارف جٹ کو کیا سزا سنائی ہوگی۔ چلو